अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल का नाम है दर्द शब हिजरा, मुसन्निफ़ा हैं ज़ैनब आलिया और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 34। मैं तुमसे कुछ ख़ास बात करना चाहता हूँ। नीम दराज वलीद लगारी ने अपने कदमों के पास बैठे हादी को देखा जो उनके पैर दबा रहा था, और मैं भी वो ख़ास बात जानने का मुंतज़िर हूँ जिसने आपको परेशान कर रखा है। मेरी परेशानी की वजह सिर्फ वही नायका है। मेरे होते हुए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं दानिया को उस गलाज़त से निकाल कर ला सकता हूँ तो उसकी हिफाजत करना भी बखूबी जानता हूँ। आपको क्या लगता है मैं अपनी ड्यूटी पर होता हूँ तो मेरा घर की तरफ ध्यान नहीं होगा? दानिया घर से कब निकलती है, कब आती है, मुझे पल पल की खबर रहती है। वो मुस्तहकम लहजे में गोया होते एक पल को वलीद साहब को भी शशो पंच में डाल गया। मेरे मख्तस किए गए सिक्योरिटी गार्ड्स पल पल उसके साथ ही रहते हैं। आप फिक्र मत करें उनकी उलझन को दूर करते उनकी हर परेशानी को उनसे दूर कर गया। यही बात तो मुझे तसल्ली देती है कि बुरहान खान के बाद तुम वाहिद हो जिस पर मुझे खुद से ज़्यादा भरोसा है। हादी की बात पर उनकी हिम्मत बढ़ी। उसे तरावत भरी नज़रों से देखते वो मुद्दे पर आए। यह उम्र शादी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, इसीलिए तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। हादी के लिए यह सवाल हरगिज़ गैर मुतवक्का नहीं था। वो आदी था अम्मा जान और वलीद साहब की तरफ से वक्तन फ़वक्तन होने वाले इस मुतालबे का। हो जाएगी शादी, इतनी भी क्या जल्दी है। पहले आप मुझे अपनी परेशानी की वजह बताएं, फिर शादी के मौजू पर भी बात हो जाएगी। हमेशा की तरह इस मौजू से फ़रार हुआ, मगर नहीं जानता था आज इस मौजू से फ़रार होना उसके लिए नामुमकिन है। मैं दानिया के लिए फ़िक्रमंद हूँ। वलीद साहब ने एक पुरसोच नज़र हादी पर डाली और कुछ सोचते हुए बात का आगाज़ किया। पहले आपने कहा आप उस नायका से परेशान हैं और अब दानिया के लिए फ़िक्रमंद। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस नायका को दानिया के हवाले से सब मालूम हो गया है और यही बात आप मुझसे छुपाते रहे? हादी का खोजता लहजा पल भर को तफक्कुर का शिकार हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारे होते वो नायका दानिया की बू भी नहीं पा सकती। हादी की फ़िक्र रफ़ा करते वो उससे बात करने की हिम्मत जमा करने लगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर किस बात ने आपको परेशान कर रखा है? तुमसे कोई पर्दा नहीं है। तुम दानिया के माजी और हाल से आगाही रखते हो। मैं चाहता तो ये बात अम्मा जान से कह सकता था, लेकिन मैं जानता हूँ वो तुमसे जबरन अपनी बात मनवा कर ही दम लेती। इसीलिए मैंने सोचा तुमसे ही बात करूँ। तुम मेरी की गई नेकी को मेरा एहसान जानकर इन्हें ज़ाया मत करना और ना ही अपने दिल को मजबूर करना। तुम्हारा दिल चाहे तो हाँ करना, दिल ना माने तो इनकार कर सकते हो। वलीद लगारी की तमहीद पर हादी के गिर्द खतरे का अलार्म बजा। वो इतनी समझबूझ रखता था कि अधूरी बातों का भी मफहूम जान सके। अभी भी ऐसा हुआ, उसका दिल किसी अनहोनी के हो गुजरने का इशारा दे रहा था। मैं अपनी बेटी को ऐसे हाथों में सौंपना चाहता हूँ जो उसकी सारी हकीकत जान कर भी उसका साथ ना छोड़े, बल्कि उसका मुहाफिज बनकर उसकी हिफाजत करे। मैंने बहुत सोचा और मेरा दिल तुम्हारे हवाले से मुतमईन है। वलीद साहब ने बहुत ही पुरसकून अंदाज में हादी के सर पर बम फोड़ा, जिस पर उसके हाथों का दबाव वलीद लगारी के पैरों पर कम हुआ और फिर एकदम से हाथ साकत रह गए। उसने आंखों में हैरत और बेयकीनी समय वलीद लगारी को देखा जो उससे नज़रें चुराए हाथ में मौजूद किताब के वर्क पलटने लगे। इनकार और इकरार का हक तुम्हारे पास महफूज है। मैंने बस अपने दिल की बात तुम्हारे सामने रखी है। तुम इनकार भी करते हो तो मुझे कतन बुरा नहीं लगेगा। तुम और दानिया मेरे लिए बराबर हो। किस कर्ब से गुजरते वो ये बात कर रहे थे हादी खूब समझ रहा था। उसकी मुसलसल खामोशी पर वलीद साहब उसके नासमझ में आने वाले तासुरात को जांचने में नाकाम होते सर्द सांस भर कर रह गए। चलो एक काम करते हैं। पहले मैंने तुमसे एक बेटी का बाप बनकर बात की थी, अब मैं तुम्हारा बाप बनकर तुमसे इस रिश्ते के हवाले से राय लेता हूँ। बिला झिझक तुम अपने दिल की बात हमेशा की तरह मुझसे शेयर कर सकते हो। हादी के दिल की बात जानने के लिए ही उन्हें यह अंदाज़ अपनाना पड़ा। वो कई पल उन्हें खामोश नज़रों से देखता रहा। पहली बार उन्होंने उससे अपनी ज़ात के हवाले से कुछ तलब किया था। एक बेटी का बाप होकर अपनी बेटी के रिश्ते की बात करना उस इंसान की बेबसी की सबसे बड़ी दलील थी। क्या वह इनकार करके अपने इस अजीम मोहसिन का दिल दुखा सकता था, जिसने उसे ज़मीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया? यकीनन नहीं। बरखुरदार तुम्हारी इस खामोशी को मैं तुम्हारा इनकार समझूं? दोस्ताना अंदाज अपनाए गोया हुए दिल लाख टूट फूट का शिकार हुआ, मगर वो अपनी परेशानी को उस पर जाहिर करके उससे जबरन फैसला नहीं करवाना चाहते थे। मेरी खामोशी में इनकार की बजाय इकरार भी तो हो सकता है। इस पहलू पर आप गौर कर सकते हैं। उसने एक तवील पुरसकून सांस खारिज करते पल भर को मुंतशिर होते हवासों को यकजा किया और अपनी कैफियत पर काबू पाया। सिर्फ इस बात के लिए परेशान थे आप? उनके पैरों पर साकित हाथ फिर से हरकत में आए। अगर मैं आपको दानिया के काबिल लगा हूँ तो ये मेरी खुशकिस्मती है बाबा।
ورنہ میری کیا اوقات جو دانیہ کے ساتھ کھڑا بھی ہو سکوں۔ میں آج جو بھی ہوں، جس مقام پر کھڑا ہوں، وہ صرف آپ کی بدولت۔ آپ دانیہ کو میرے نام کی پناہ میں دینا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ہادی کے لہجے میں عاجزی در آئی۔ جس بات پر آج تک اماں جان ہادی کو نہ منا سکی، آج ولید صاحب کی پریشانی نے یہ کام کر دکھایا۔ میں یہ بات تم پر واضح کر چکا ہوں کہ تم پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ سوچنے کے لیے ابھی وقت ہے تمہارے پاس، اس لیے جلد بازی سے کام مت لو۔ وہ ہادی کے نہ سمجھ میں آنے والے تاثرات کو جانچتے بجھے لہجے میں بولے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی احسان کے بدلے وہ اپنے دل پر جبر کرتے ان کے فیصلے کو اولیت دیتا۔ جس فیصلے پر میرا دل کل بھی رضامندی ہی دے گا، وہ فیصلہ میں آج ہی کیوں نہ لے لوں۔ میں اپنی پوری دلی آمادگی سے دانیہ کے لیے رضامند ہوں۔ دل سے کہہ رہے ہو؟ وہ ششو پنج کا شکار ابھی بھی اس کے تاثرات جانچنے میں ناکام ہی رہے۔ بالکل بابا، میرے دل کی رضامندی ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ جس بات پر میرا دل مطمئن نہ ہو وہ کام میں کبھی نہیں کرتا۔ ہادی کی بات نے ولید لغاری کی تمام پریشانیوں کو ایک پل میں ہی ختم کر دیا۔ ان کے دل میں تراوٹ سی اترنے لگی۔ کتنی عجیب بات تھی، اپنے محسن کی خوشی کے لیے وہ اپنے دل پر جبر کر رہا تھا، اور یہ بات ولید لغاری جان ہی نہ پائے۔ اگر جان جاتے تو کبھی یہ بات اس کے سامنے نہ رکھتے۔ اتنے سالوں بعد وہ مجھے ملی ہے، اور مجھ میں اس بات کا بھی حوصلہ نہیں کہ میں اسے اپنی آنکھوں سے دور کروں۔ ٹیک چھوڑے ٹانگیں سمیٹ کر سیدھے بیٹھتے اپنے دل کے خدشات اس پر ظاہر کر گئے۔ میری یہی خواہش ہے کہ تم دونوں ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہو، اور میں آپ کی اس خواہش کا احترام کرتا ہوں۔ ہادی کے اقرار نے ایسے جیسے انہیں نئی زندگی دے دی ہو۔ ملکہ جی شام میں وہ اس کے ہمراہ ساحل سمندر چلتے گیلی ریت پر اپنے قدموں کے نشان چھوڑتی جا رہی تھی۔ شوریدہ لہروں کا شور اور ہواؤں کی سرسراہٹیں ایک شور برپا کر چکی تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہمراہ ارد گرد لگے منچلوں کے ہجوم کو نظر انداز کیے خاموش کوشے کی جانب بڑھنے لگے۔ ہواؤں کے دوش پر اڑتے غزل کے بال ساتھ چلتے الیون کے کندھے سے اٹکیلیاں کرتے اسے پریشان کیے جاتے، اور وہ ان سے لاپرواہ بنا انہیں یہ خوبصورت منمانیاں کرنے دیتا۔ میں نہیں مانتی اس بات کو، وہ اس کی بات سے صاف انکاری ہوئی۔ عارف میرا دوست ہے اور ایک نمبر کا کمینہ اور بے شرم انسان ہے، میں اسے بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ یقین کریں اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ اس اکڑو کے نمبر سے مسکان آنٹی کو پیار بھرے میسیجز کر کے انہیں ریسٹورانٹ میں بلوا لیا، اور پھر یہاں اس اکڑو سے کہا کہ ہم سب دوست اس کا فلاں ریسٹورانٹ میں فلاں ٹیبل پر انتظار کر رہے ہیں، ڈنر ساتھ کریں گے، آ جاؤ۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ اسے بھی یہ قصہ سن کر مزہ آنے لگا تھا، اسی لیے وہ اپنی دلچسپی ظاہر کرنے لگی۔ ہونا کیا تھا، اکڑو صاحب بن ٹھن کر ریسٹورانٹ پہنچے تو آگے لال پری بنی مسکان آنٹی نے اس کا استقبال کیا۔ اس کی بات پر غزل بے ساختہ ہنس پڑی۔ اس کی کھلکھلاتی ہنسی کی گونج رباب کی تاروں سے نکلنے والی آواز سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ یہ الیون کا ذاتی خیال تھا۔ ایسے بھیانک مذاق پر تمہارے اس اکڑو دوست نے تم لوگوں کو چھوڑا نہیں ہوگا پھر؟ وہ مزید جاننے کے لیے بے قرار ہوئی۔ کوئی ایسا ویسا پکڑا تھا، ہم تو جان بچا کر بھاگے۔ ایک لمبا ڈگ بھرتے الیون اس کے سامنے آیا اور الٹے قدموں اس کے سامنے چلنے لگا۔ غزل کے قدم اس کے قدموں کے چھوڑے گئے نشانات پر پڑتے انہیں بے رحمی سے روندتے اس کے قدموں کی طرف گامزن تھے۔ وہ موٹی آنٹی تو تمہارے دوست پر پوری طرح سے فدا لگتی ہیں۔ غزل نے سامنے الٹے قدموں چلتے الیون کو دیکھ کر پوچھا، جو کب سے اپنے دوستوں کا قصہ چھیڑے اس کا دماغ چاٹ رہا تھا۔ کوئی تھوڑی بہت فدا ہیں، اس بیچارے کے آنے جانے کے اوقات پر خوب نظر رکھتی ہیں۔ اور وہ تمہارا اکڑو دوست کیا نام ہے اس کا؟ غزل نے ایسے ہی سرسری سا پوچھا۔ ہادی، اب پولیس کے شعبے سے منسلک SSP ہے۔ ہادی کی کامیابی پر اس کے چہرے کی خوشی دیدنی تھی، تو وہ بھی ان خاتون کو دل ہی دل میں پسند تو کرتا ہوگا۔ اس کا یوں اپنی باتوں میں دلچسپی لینا الیون کو اچھا لگ رہا تھا۔ کہاں، وہ تو ان سے اپنی عزت بچاتا پھرتا ہے، جہاں کہیں بھی نظر آتی ہیں وہاں سے گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو جاتا ہے۔ اس دن بھی ریسٹورانٹ سے گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہونے ہی والا تھا، مگر بدقسمتی کہ ایسا ہو نہ سکا۔ آنٹی نے تو ریسٹورانٹ میں ہنگامہ برپا کر دیا، اسے ڈنر پر انوائٹ کر کے خود کہاں بھاگ رہا ہے۔ ہادی صاف انکاری ہوا، جس پر مسکان آنٹی نے اس کے میسیجز دکھاتے ہوئے دھمکایا کہ اگر اس نے اس کے ساتھ ڈنر نہ کیا تو وہ رومانٹک، جو کہ رومانٹک کم کچھ اوور میسیجز زیادہ تھے، وہ بما اس کی تصویر کے ساتھ سوشل میڈیا پر ڈالے گی۔ پھر کیا ہوا؟ اب کی بار غزل کی حیرت قابل دید تھی۔ وہ اپنے الٹے قدموں کو روکے اب اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ہونا کیا تھا، ہادی ضبط کا دامن تھامے فی الوقت تو چپ کیے مسکان آنٹی کے ساتھ ڈنر کے لیے بیٹھ گیا، لیکن اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ ہم نہیں جانتے تھے۔ ہم تو مزے میں ریسٹورانٹ کے دوسرے ایریا میں موجود ان کی پکس لیے ہادی کی حالت کو انجوائے کر رہے تھے۔ جب رات کو ہم گھر پہنچے تو ہادی کا جلال ہمارا ہی استقبال کر رہا تھا۔ میں اور مصطفیٰ تو یو ٹرن لیے گھر سے بھاگے، جبکہ عارف اس کے ہتھے چڑھ گیا۔ پھر اچھی خاصی درگت بنی تھی کہ ایک ہفتے تک وہ کہیں بھی تشریف رکھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ سونے پہ سہاگا 1 ماہ تک ہادی نے اسے بات چیت ختم کر دی۔ بڑے مزے سے اپنے دوستوں کا قصہ سناتے خود بھی گزرے وقت کو یاد کر کے مسکرا رہا تھا۔
اس کی آنکھوں کی چمک بڑی واضح تھی جو غزل کو اپنی جانب ایک بار پھر سے متوجہ کر گئی۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری آنکھوں کی سب سے خاص بات ہے کیا؟ الیون نے چونک کر پوچھا، کیونکہ یہ بات اس کے لیے غیر متوقع تھی۔ تم مسکراتے ہو تو تمہاری آنکھیں بھی مسکراتی ہیں، اور مسکراتی آنکھیں سچے دل والوں کی نشانی ہوتی ہیں۔ ویسے آپ میری آنکھوں پر کچھ زیادہ ہی توجہ نہیں دیتی؟ ہاں، کیونکہ تمہاری آنکھیں ہر بار مجھے بہت مانوس معلوم ہوتی ہیں۔ نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے جیسے میں ان آنکھوں کو پہلے بھی بہت قریب سے دیکھ چکی ہوں۔ الیون نے سر موڑے اپنے دھیان میں چلتی غزل کو دیکھا جو کئی بار یہ بات کر چکی تھی، مگر اس معمہ کو سلجھا نہ پاتی اور نہ ہی اس بات کا پیچھا چھوڑتی۔ کیوں، ایسی بھی کیا خاص بات ہے میری آنکھوں میں جو یہ آپ کو اتنی مانوس لگتی ہیں کہ ہر بار ان کا تذکرہ کرنا نہیں بھولتی؟ معلوم نہیں، بڑی بے پرواہی سے کندھے اچکاتے پانی کی گہرائی میں اترنے لگی۔ وہ بھی قدم قدم پر اس کے ہمراہ ہی رہا، جیسے ایک پل بھی وہ اس سے دور ہوا تو بے رحم شفاق لہریں اپنی شفاقیت دکھاتے اسے اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ بے رحم لہریں ان کی پنڈلیوں سے ٹکراتے واپس پلٹ جاتی، اور وہ دونوں بھی اب لہروں کے پیچھے پیچھے آگے کو بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ کیا آپ نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ غیر متوقع سوال پر غزل کی منجمد دھڑکنوں نے شوریدہ لہروں کی طرح سینے میں شور مچایا۔ دل کے کورے کاغذ پر لکھا گیا نام پورے آب و تاب سے جگمگایا۔ کچی عمر کی پکی محبت یاد آئی۔ وہ کتنے دنوں سے پرسکون تھی کہ اس لڑکے نے محبت کا نام لیا، اسے ذہنی اذیت سے دوچار نہیں کیا، مگر اب وہ پھر سے اس کی ٹھہراؤ بھری سوچوں کو منتشر کرنے لگا تھا۔ کیا ہوا؟ تم کہتے ہو میری آنکھیں تمہارے لیے کھلی کتاب کی مانند ہیں، تو پھر آج یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ وہ ایک پل میں خود کو سنبھال چکی تھی۔ بس آپ کی زبان سے اقرار سننا چاہتا ہوں۔ ہاں، کی ہے نا محبت، صرف پیسے سے۔ اسی پیسے کے پیچھے لگ کر تو میں اپنی دنیا سے نکل کر یہاں چلی آئی۔ زبان اقرار میں کھلی بھی تو اس سنگ دل کے بھیانک لفظوں کو یاد کر کے۔ ماضی کی یاد نے اس کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر دی۔ وہ نم آنکھیں لیے گھٹنوں سے کچھ اوپر تک ٹکراتی ان شوریدہ لہروں کو دیکھنے لگی جو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے بےتاب تھیں، مگر ساتھ چلتا لڑکا شاید وہ اسے خود سے دور جانے نہیں دے گا۔ میں نہیں مانتا اس بات کو، وہ صاف انکاری ہوا۔ مت مانو، لیکن یہی سچ ہے، میری پہلی اور آخری محبت پیسہ ہی ہے۔ اس کی بات پر الیون کے ہونٹوں پر مدھم سے مسکراہٹ رینگ گئی کہ مقابل بہت ہی تیز تھا، جس نے اپنے گرد اونچی فصیلیں بنا رکھی ہیں جہاں پر بغیر اس کی اجازت کے کوئی بھی نہیں جھانک سکتا۔ کچھ بھی کہہ لیجئے، میں نہیں مان سکتا کہ آپ پیسے کو ہی اول و آخر ترجیح دیتی ہیں۔ یہ تمہاری سوچ ہے، ورنہ سچ یہی ہے۔ اسی پیسے کے لیے میں اپنی کچی کلی سے نکل کر یہاں اس جہنم میں آ بیٹھی ہوں، گناہ ثواب سب بھول بیٹھی۔ تو کیا آپ محل سرائے میں پیدا نہیں ہوئی تھی، یا حالات نے یہاں لا پٹکا؟ اس کا تعجب کرنے کا انداز بھی کمال کا تھا۔ اب جب بات ہی دوسری سمت چل نکلی تھی تو کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھاتا۔ وہ بیچ کی لا علم باتوں کو جاننا چاہتا تھا، کیسے وہ یہاں پہنچ گئی، اس کے شوہر نے اسے کیوں بیچ دیا، خانم کس انتقام کی بات کر رہی تھی۔ مجھے اپنی ذات کا تماشا بنانا کبھی بھی اچھا نہیں لگا، مگر نہ جانے کیسے ہر بار میرا تماشا بن ضرور جاتا ہے۔ اپنوں کے سامنے کیسا تماشا؟ تم اپنے ہو؟ اپنی نازبور نگاہوں میں اس کا عکس سموئے استفہام کیا۔ آپ ہی تو کہتی ہیں کہ آپ کو مجھ سے اپنائیت محسوس ہوتی ہے، تو پھر اپنا آپ مجھ پر ظاہر کرنے سے ڈرتی کیوں ہیں؟ الیون کی نظریں سمندر کی آخری حد کی تلاش میں ناکام ہوتی واپس غزل تک لوٹ آئی، جو اس سمندر کی طرح اپنے اندر بھی ہزاروں راز دفن کیے بیٹھی تھی۔ کیوں مجھ سے خوف زدہ رہتی ہیں؟ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے تم میرا بہت بڑا نقصان کرو گے جو میں جھیل نہیں پاؤں گی۔ الجھا سا جواب جو اس کے دل کی بے چینی کو عیاں کر گیا۔ اگر اس نقصان میں بھی آپ کا ہی فائدہ چھپا ہو تو کیا آپ مجھے معاف کر دیں گی؟ الیون کی بات پر اس کے ہونٹوں پر اداس سی مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ تو مطلب میرے خدشات ٹھیک ہیں، لیکن تمہارے ارادے ٹھیک نہیں۔ بے فکر رہیں، کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا آپ کو۔ اس کے خدشات دور کرتے خود پریشانی میں الجھ گیا۔ دعا کروں گی تم اپنی بات پر قائم رہو، کیونکہ اب میں مزید اپنی ذات کا کوئی نقصان نہیں جھیل پاؤں گی، اور تمہاری طرف سے تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ بھروسہ کرنے لگی ہوں تم پر، اور جن پر بھروسہ کیا جائے پھر وہی بھروسے کو توڑ دیں تو انسان جیتے جی مر جاتا ہے، اور میں تو پہلے ہی مرنے کے لیے نہر کے کنارے کھڑی ہوں۔ بس اب مجھے ایک دھکے کی ضرورت ہے اور پھر میری زندگی کی غمناک داستان ختم۔ اس کی خوبصورت سی مسکراہٹ میں زندگی کے غموں کی تلخی گھلنے لگی، جبکہ الیون تو اس کی آخری بات پر دم سادے ساکت کھڑا آنے والے وقت سے خوفزدہ ہونے لگا، جس کا انجام بخیریت نہیں تھا۔ ہاں، وہ اس کے بھروسے کا بڑی بے رحمی سے قتل ہی تو کرنے والا تھا۔ آ جاؤ واپس چلتے ہیں، کہیں پانی کی گہرائی میں اترنے کا شوق ہمارے لیے جان لیوا ثابت نہ ہو جائے۔ تیز لہروں سے خوفزدہ ہوتے اس نے خاموشی سے واپسی کے لیے قدم موڑ لیے، لیکن وہ سن سماعتیں لیے ابھی تک اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا۔ یہ بے مہر شفاق موجیں کسی کی سگی نہیں ہوتی صاحب، ان کے بیچ یوں لاپرواہی دکھاؤ گے تو یہ ساتھ بہا لے جانے میں ایک پل نہیں لگائیں گی۔ چلو واپس لوٹ چلتے ہیں۔
عقب سے ابھرتی غزل کی اونچی آواز پر وہ چونک اٹھا۔ سر موڑے اس نے پیچھے دیکھا جہاں وہ کچھ فاصلے پر کھڑی اس کے ہم قدم ہونے کی منتظر تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ غزل کے آنے سے پہلے ہی آپ مہرو کو پچھلی بار کی طرح اس بار بھی میرے ساتھ بھیج دیں۔ بعد کا معاملہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ یہاں سے وہاں چکر لگاتے نازنین پرسوچ انداز میں بولی۔ پچھلی بار اگر غزل کو خبر نہیں ہوئی تھی تو ضروری نہیں کہ اس بار بھی غزل کو خبر نہیں ہوگی۔ پچھلی بار فرید کی زبان بندی ہو گئی کیونکہ غلطی اس کی بھی تھی جو وہ مہرو کی طرف سے لاپرواہی برت گیا اور وہ ایک رات جیل میں رہی۔ اب کی بار ایسا نہیں ہوگا۔ اسے کہو بھول جائے مہرو کو۔ ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی موجود ہے میرے پاس، ان میں سے جس پر بھی ہاتھ رکھے گا اسے وہی ملے گی۔ اس بار خانم نے نازنین کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ نازنین کے قدموں کو بریک لگا۔ اس نے خانم کو مشکوک نظروں سے دیکھا۔ خانم کہیں غزل پیسے سے منہ بھرائی زیادہ تو نہیں کرنے لگ پڑی جو فیروز صدیقی کا پیسہ آپ کو کم لگنے لگا ہے؟ نازنین دور کی کوڑی لائی کیونکہ پیسے کو دیکھتے ہی خانم کی رال ٹپک پڑتی تھی۔ ابھی بھاری رقم کا سن کر بھی وہ اسے کسی اور لڑکی کا مشورہ دے رہی تھی۔ دھندا کرنے کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے نین، فی الحال میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ خانم صاف دامن بچا گئی۔ مدد نہیں کر سکتی یا غزل نے پیسے سے آپ کا منہ بھر کر اپنے ساتھ لگا لیا ہے جو اس جیسی 2 ٹکے کی نفسیاتی عورت کے لیے مجھے انکار کر رہی ہیں؟ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر مجھے مہرو کے حوالے سے انکار کیا تو ہمارا ساتھ یہیں تک ہوگا۔ نازنین غصے سے دھمکانے لگی۔ خانم کا شاطر دماغ بھی متحرک ہوا۔ نین تو کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو رہی ہے، بات کو سمجھ ابھی۔ میں اسے کوئی پھڈا نہیں ڈالنا چاہتی۔ فیروز کو ابھی لاروں پر ہی رکھ، میں کچھ سوچتی ہوں۔ خانم بھی خانم ہی تھی، انہوں نے بھی بات گھما پھرا کر کی کہ نہ تو ابھی وہ نازنین سے بگاڑنے کا ارادہ رکھتی تھی اور نہ ہی غزل سے، اسی لیے انہیں سوچ سمجھ کر ہی ان دونوں کے ساتھ چلنا تھا۔ جلدی خانم، ورنہ مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ فیروز صدیقی ہاتھ دھو کر مہرو کے پیچھے پڑ چکا ہے۔ وہ اسے حاصل کر کے ہی دم لے گا۔ اگر اب اسے مہرماں نہ ملی تو آپ کا یہ محل سرائے تباہ ہو جائے گا۔ اس کی طاقت سے آپ انکار تو نہیں کر سکتی، لہٰذا اپنا کوٹھا بچائیں۔ نازنین کی بات خانم کے جلال کو ہوا دینے لگی۔ سالے نے میرے کوٹھے کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو اسے زمین میں زندہ کاٹ دوں گی۔ خانم کب نازنین کی گیدڑ بھبکیوں میں آنے والی تھی۔ آیا بڑا میرا کوٹھا تباہ کرنے والا، ہاں؟ نخوت بھرا ہنکارا بھرتے سر کو جھٹک کر رہ گئی۔ خانم مت بھولیں، یہ جو محل سرائے میں راج کر رہی ہیں نا، یہ صرف سیٹھ کی وجہ سے، ورنہ اس کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ اور یہ بات تو آپ بہت اچھے سے جانتی ہیں نا کہ آپ سے زیادہ میں سیٹھ کو فائدہ دیتی ہوں، اس لیے مجھ میں اور آپ میں سے اگر سیٹھ کو کسی ایک کو چننا پڑے گا تو وہ میں ہی ہوں۔ لہٰذا عقل سے کام لیں اور میں جو کہہ رہی ہوں وہ بات مان جائیں۔ میرے سے بگاڑ کر پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سیٹھ کو لیے سائڈ پر ہو جاؤں اور آپ اکیلی نہ رہ جائیں۔ پھر بچاتی رہیے گا اپنا کوٹھا۔ خانم کی سوچوں کے در واہ کیے انہیں کھری کھری سنا کر جا چکی تھی، جس پر فکر مند ہوتے اب خانم اس نئی بلا سے نبرد آزما ہونے کا سوچنے لگی۔ یہ گھر ہے، کوئی سرائے نہیں جہاں اس کا جب دل کرے گا آئے گا اور جب دل کرے گا چلا جائے گا۔ رضا شاہ کا چنگھاڑتا لہجہ کمرے سے نکلتے الیون کی سماعتوں تک بھی رسائی پا چکا تھا، جبکہ دوسرے کمرے سے نکلتا شانزل الیون کو ریلنگ کے پاس دیکھ کر اپنی جگہ ٹھہر سا گیا۔ 20 دنوں کا محاذ جیت کر آئے ہیں موصوف، جب ان کی نیند ٹوٹ جائے تو کہیے گا کہ آفس کا ایک چکر لگا لیں۔ ان موصوف کی غیر موجودگی میں ہزاروں کام پڑے ہیں جو انہیں ہی سر انجام دینے ہیں۔ اپنے حوالے سے ارشادات سنتے وہ ریلنگ پر ہاتھوں کی ہتھیلیاں مضبوط کیے آگے کو جھک کر نیچے دیکھنے لگا، جہاں رضا شاہ کافی عرصے بعد اپنے جلالی موڈ میں واپس لوٹے تھے اور یقیناً اس کی لاپرواہی کی وجہ سے ہی وہ اتنا غصہ ہو رہے تھے۔ اٹھتا ہے تو کہہ دیتی ہوں۔ فضا بیگم سنجیدگی سے گویا ہوتی الیون کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی جو اس دن کا گیا کل رات ہی لوٹا تھا۔ بابا آپ پر بہت زیادہ غصہ ہیں۔ عقب سے ابھرتی آواز پر الیون نے پیچھے دیکھا جہاں شانزل اس کی طرف ہی آتے اسے اطلاع فراہم کر رہا تھا۔ جانتا ہوں، شانزل کو جواب دیے وہ پھر سے نیچے دیکھنے لگا جہاں رضا شاہ کو ہال کے دروازے تک چھوڑ کر واپس آتی فضا بیگم کی نظریں بے ساختہ اوپر کو الیون کی طرف اٹھی۔ ان کی نظروں میں ناراضگی سے زیادہ تعصف در آیا جو الیون کو شرمسار کر گیا۔ مما کی طبیعت کیسی رہی؟ فضا بیگم کو کچن میں جاتے دیکھ کر وہ بھی سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگا۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ کی لاپرواہی پر آپ سے ناراض ہیں۔ دیکھ رہا ہوں۔ ویسے آپ پچھلے 20 دنوں سے کہاں غائب تھے؟ ایک ضروری کام سے گیا تھا۔ اور وہ ضروری کام کیا تھا؟ بابا نے تمہیں میری جاسوسی کے لیے تو نہیں چھوڑ دیا جو اتنی کریت کر رہے ہو؟ الیون نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ فی الحال تو نہیں، لیکن آپ کے اگلی بار گھر سے غائب ہونے پر ایسا ہو سکتا ہے۔ دونوں باتیں کرتے آگے پیچھے کچن میں داخل ہوئے جہاں فضا بیگم خالہ بی کے ساتھ ان کے لیے ہی ناشتہ بنا رہی تھی۔ کیسی ہیں مما؟ الیون نے ماں کو دیکھا جو شاید بات کرنے کے موڈ میں ہرگز نظر نہیں آ رہی تھی۔ تمہاری بلا سے ہم جیے یا مریں تمہیں اس سے کیا؟ ہاں جانتا ہوں آپ یوں میرے اچانک گھر سے چلے جانے پر ناراض ہیں، مگر وہ وجہ تو پوچھ لیں مجھ سے جس کے لیے میں یوں بتائے بغیر گھر سے چلا گیا۔
الیون نے ایک بے بس نظر شانزل پر ڈالی جو جوس کا گلاس لیے اسٹول پر بیٹھا جوس پینے کے ساتھ ماں بیٹے کی تکرار بھی سن رہا تھا۔ مجھے کچھ نہیں جاننا، ہاں البتہ تمہارے بابا یہ وجہ ضرور جاننا چاہتے ہیں، انہیں ہی یہ وضاحتیں پیش کرنا۔ ان دونوں کا ناشتہ ٹیبل پر رکھ کر روکھے لہجے میں بولتے کچن سے چلی گئی۔ کون سا ایسا ضروری کام تھا جس میں تم نے اتنی زحمت نہیں کی کہ بتا ہی دو کہاں جا رہے ہو؟ پچھلے 20 دنوں سے کہاں تھے تم؟ فائل اس کے سامنے پٹکتے وہ غصے سے بولے۔ لاہور گیا تھا عارف کے پاس، رضا شاہ سے خائف ہوتے دھیمے لہجے میں بولا۔ پچھلے 5 مہینوں سے اس نے اپنے گھر والوں کو پریشان کیا ہوا ہے، انہیں ایک فون کال تک کرنے کی زحمت نہیں کی اس نے، اور تم سے وہ رابطے میں ہے۔ الیون کے ساتھ ساتھ انہیں عارف پر بھی غصہ آیا جس کی لاپرواہیوں کا اب انہیں اچھے سے اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ ایک کیس میں بری طرح سے الجھا ہوا ہے، اس لیے گھر کا چکر نہیں لگا پایا، اور جس کیس کو وہ سالو کر رہا ہے اس کے حوالے سے کچھ خفیہ فائلز میرے پاس تھیں جن کا اس تک پہنچنا بہت ضروری تھا، اسی لیے مجھے اچانک ہی لاہور جانا پڑا۔ کچھ دن وہاں اس لیے رک گیا کہ میری طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہو گئی تھی۔ رضا شاہ اسے گھورے جا رہے تھے اور وہ بغیر سانس لیے ساری بات ان کے سامنے رکھ گیا۔ پتہ نہیں رضا شاہ اس کے جھوٹ سے مطمئن ہوئے تھے یا نہیں، البتہ انہوں نے مزید کرید بھی نہیں کی تھی۔ تم جانتے ہو تمہاری وجہ سے ہمیں کتنا بڑا لاس ہوا ہے، 20 دنوں سے کراچی والی فیکٹری بند پڑی ہے، جو مشینری تم نے خریدی ہے وہ سب کی سب ناکارہ نکلی۔ تم تو ابھی ہی یہ پروجیکٹ بند کروانے کے چکر میں ہو، تو آگے کیا کرو گے؟ اپنے سامنے دوسری فائل کھولتے سنجیدگی سے گویا ہوئے۔ آئی ایم سوری، مجھے اس حوالے سے کچھ خبر نہیں ملی۔ رضا شاہ کی دی گئی فائل کا سرسری سے جائزہ لیتے بولا۔ آفس آتے یا مجھ سے رابطے میں رہتے تو تمہیں خبر ملتی نا، طنزیہ انداز میں گویا ہوئے جس پر وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ اگر تم سے وہاں کا کام نہیں سنبھالا جا رہا تو مجھے بتا دو، میں خود وہاں کا کام دیکھ لیتا ہوں۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، وہ کام میرے ہی ذمہ ہے تو میں ہی کروں گا، ان کی جانب دیکھے بغیر کہا گیا۔ اگلے ہفتے تک مشینری کا بندوبست کرو اور کراچی والی فیکٹری کا کام شروع کرواؤ۔ تو اگلے ہفتے مجھے کراچی جانا پڑے گا؟ ظاہر سی بات ہے، سر جھٹک کر گویا ہوتے فائل کا جائزہ لینے لگے اور الیون فرار کی نئی راہ ملتے ہی پرسکون ہو گیا۔ بھابو، ویرے کا غصہ مجھ پر تو مت نکالیں، اس کے پاس بیڈ پر بیٹھی اشال ہولے سے منمنائی۔ وہ بیچارے کسی کام میں مصروف ہوں گے۔ پھر سے عارف کی طرف داری کرتے حمائل کے غصے کو ہوا دے گئی۔ ہاں، پورے ملک کی وزیری تو اس کے ناتواں کندھوں پر ہی ہے، اس کے بغیر تو ملک چل ہی نہیں سکتا، اسی لیے میرے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں۔ حمائل کی بات پر اب کی بار کب سے خاموش رشیدہ نے مداخلت کرنے کی کوشش کی۔ باجی میں تو کہتی ہوں میری طرح آپ بھی لاہور جا کر عارف باؤ کی رہائش پر چھاپا مارو، کیا پتہ وہ بھی کسی دوسری چڑیل کو ساتھ رکھے ہوئے ہوں۔ کمرے میں جھاڑو لگاتی رشیدہ نے دل کا ساڑ پھونکا، مگر اشال کو برے وقت پر کی گئی رشیدہ کی یہ بات بھڑکا گئی۔ شبھ شبھ بولو رشیدہ بی بی، تمہارے ساتھ بے وفائی تمہارے شوہر نے کی ہے، اب اس بات کا غصہ نکالنے کے لیے تم بھابو کی سوچوں کو مت بھٹکاؤ۔ کنکھیوں سے حمائل کو دیکھتے رشیدہ کو گھورتے اسے چپ رہنے کا اشارہ دے رہی تھی۔ میں تو تمہیں بھی یہی مشورہ دوں گی اشال بی بی کہ اپنے منگیتر کو بھی ابھی سے ہی قابو کر لو، فائدے میں رہو گی۔ رشیدہ کی بات پر جہاں حمائل نے اپنا سر پیٹا وہیں اشال کے ماتھے پر تیوری چڑھی۔ رشیدہ بی بی، لگتا ہے تمہارے شوہر کی بے وفائی کی سٹ تمہارے دل پر نہیں بلکہ تمہاری عقل پر لگی ہے، جس نے تمہاری ساری سدھ بدھ چھین کر تمہیں تمام مردوں سے متنفر کر دیا ہے۔ میرا منگیتر ایسا نہیں ہے، مجھے اس پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے۔ گود میں دھرا کشن اٹھا کر سائیڈ پر رکھتے خفگی بھرے انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی، اور آئندہ میرے منگیتر کے حوالے سے کچھ بھی الٹا سیدھا بولنے سے پہلے 1000 بار سوچنا، کیونکہ شانزل کے حوالے سے میری سوچیں کبھی بھی منفی نہیں ہو سکتی۔ اس کی چھوٹی سی پھینی ناک غصے سے پھول کر پھیلی جو حمائل کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ اشال نے ایک خفا سی نظر ان دونوں پر ڈالی اور کمرے سے نکل گئی۔ ویسے باجی آپ کو عارف باؤ پہ نظر رکھنی چاہیے، یہ نہ ہو میرے جیسا کام آپ کے ساتھ بھی ہو جائے۔ تم اپنے مشورے اپنے پاس ہی رکھو اور اپنے کام پر توجہ دو۔ اسے ڈانٹ کر چپ کرواتے حمائل نے سر جھٹکا، ہاتھ میں موجود موبائل پر مصروف ہو گئی۔ گیلے بالوں کو تولیے کی قید سے آزاد کیے انہیں دائیں کندھے پر آگے کو گرا کر تولیے سے جھٹک رہی تھی کہ اسی وقت خانم ریشما کے ہمراہ غزل کے کمرے میں داخل ہوئی۔ تمہارے لیے سوغات آئی ہے۔ ایک پل کو ہاتھ روکے غزل نے مڑ کر پیچھے دیکھا جہاں ریشما خانم کے اشارے پر پیتل کا بڑا سا تھال جو سرخ رومال سے ڈھکا تھا وہ بیڈ پر رکھ رہی تھی۔ یہ کپڑے اور زیور بھجوائے ہیں اس نے، کہہ رہا تھا خاص تیاری کرنا اس کے لیے۔ خانم سلک کی ساڑی کی فال سنبھالتے ہوئے اس کے قریب چلی آئی اور اس کے نکھرے چہرے کو دیکھ کر مطمئن ہو گئی، لیکن غزل کے چہرے پر ابھرنے والے الجھن زدہ تاثرات انہیں مسکرانے پر مجبور کر گئے۔ سمجھ رہی ہو نا، خاص تیاری؟ اس کے گالوں پر گری گیلی لٹوں کو پیچھے ہٹاتے پوچھا۔ ہوکارا بھر کر جواب دیتے وہ ابھی بھی الجھن کا شکار ہی رہی، کیونکہ پہلی بار اس کی طرف سے کوئی ایسا مطالبہ آیا تھا، اور یہ مطالبہ کیوں آیا تھا اسی بات نے اسے الجھا دیا۔ آج رات 9 بجے اس نے تمہیں کسی ہوٹل میں بلوایا ہے، تمہیں خود ہی وہاں جانا پڑے گا۔ خانم نے محبت سے اس کی ٹھوڑی تھامی۔
इस बार भी हुंकारा भरकर जवाब देते गीला तौलिया पलंग पर फेंका और सिंगार मेज के सामने आ खड़ी हुई। तुम्हें खुशी नहीं हुई इस बात पर कि पहली बार उसने ये सौगात भेजी है? खानम ने रेशमा को जाने का इशारा दिया और पलंग की जानिब बढ़ते थाल के ऊपर से रुमाल हटा दिया। मैं इन चीज़ों की भूखी होती तो शायद ये सौगात ज़रूर मेरी खुशी का बाइस बनती, मगर वाह रे किस्मत, इन चीज़ों से बढ़कर वो मुझे इज़्ज़त और एहतराम की सौगात भी देता है, यही बहुत है मेरे लिए। खानम उसकी बात पर नखुवत भरे अंदाज में सर झटक कर रह गई कि उसका सर चाहे नेज़े की नोक पर ही क्यों ना लटका दिया जाए, मगर उसकी ये अकड़ कभी नहीं जाएगी। वैसे तुम्हारे और उसके ताल्लुकात कहाँ तक पहुँचे हैं? गोल्ड का नाजुक सा सेट उठाकर देखते हुए नई बात पर कुरेदा। वो रोज़ मेरे लिए चला आता है, अब भी आप मुझसे मेरे और उसके ताल्लुकात की नोयत जानना चाहती हैं? हेयर ब्रश से बालों को सुलझाते उसने सर मोड़े खानम को नागवार नज़रों से देखते हुए कहा, हाँ, मुझे तुम्हारी सलाहियतों पर पूरा भरोसा है कि वो लड़का तुम्हारे अलावा किसी और तरफ देख ही नहीं सकता। तो ठीक है ना खानम, अपने भरोसे को यहीं तक रखें। हमारे ताल्लुकात की गहराई में मत उतरें, वरना मेरे और उसके ताल्लुकात जानकर इस उम्र में शर्माती हुई आप कतई अच्छी नहीं लगेंगी। इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट खानम की तरफ उछालते कुछ हद से ज़्यादा ही बेबाक हुई। वजह यही थी कि खानम को बस ऐसी बातों से ही भटका सकती थी, वरना उस जैसी घटिया नस्ल की बेहमियत औरत अपनी गलीज नज़रों से ही उसका हाल जान जाती। ताल्लुकात की गहराई इसलिए जानना चाह रही थी क्योंकि मैं जानती हूँ वो ज़्यादा देर तुम्हारे दाम में कैद नहीं रह सकता। ढलती उम्र की अदाएँ बूढ़े मर्दों के दिलों को ना लुभाएं तो ये कहाँ तक तुम्हारे दाम में फंसा रहेगा। पिछली बार इलियोन और खानम की जो मुँह मारी हुई थी, अभी वही बात खानम दिमाग में रखे हुए कह रही थी। आज नहीं तो कल वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। सेट वापस रखते खानम ने दोनों हाथ की हथेलियां आपस में मसलते उसे खोजती नज़रों से देखा। शुक्र है खानम, आपको इस बात की समझ तो आई कि अब मैं नौखैज़ कली नहीं रही, बल्कि गुलाब बन चुकी हूँ जब मुरझाने के करीब है। अब शायद आप मुझे किसी मर्द के सामने एक लड़की नहीं बल्कि एक औरत बनाकर ही पेश करेंगी। तंजिया मुस्कुराहट उसके होंठों पर फैली जो खानम को कतन बुरी ना लगी, क्योंकि उनके शैतानी दिमाग में जो खुराफात चल रही थी उसके लिए उन्हें खुशी खिलाकी का ही मुजाहरा करना था। काश तुम एक बांझ औरत न होती और उसकी एक बेटी को जन्म देती तो शायद उसे हमेशा के लिए अपने साथ बांध लेती। पुरसोच अंदाज में बोलते खानम ने हमेशा पर जोर दिया। खानम की गलीज बात पर गज़ल का चेहरा गुस्से की लाली से आग बगोला हुआ। वो एक झटके से उनकी जानिब पलटी। खानम, आपके पान में भंग का नशा तो नहीं मिला था जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं? अगर इस महल सराय में मेरी कोई बेटी पैदा होती तो खुदा की कसम उसका गला मैं अपने इन हाथों से घोंट कर उसे मौत के घाट उतार देती। गुस्से की ज़्यादती से उसका तनफ़्फ़ुस बिगड़ने लगा। उसने बमुश्किल खानम की इस गलीज़ बात को हज़म किया, वरना ऐसी कमीनगी पर उसका दिल तो किया उस औरत का सर तन से जुदा कर दे। क्या कुछ सोचे बैठी थी यह गलीज़ औरत। ज़्यादा जज्बाती मत हो और मेरी बात को ठंडे दिमाग से सुनो। ऐसे जागीरदार मर्द अकल के अंधे होते हैं, ज़ात पात पर मर मिटने वाले। बेशक ये खुद कोठे पर दिन रात गुजारें, मगर ये कभी नहीं चाहते कि इनकी औलादें कोठे पर रुलें। सारी उम्र हम दोनों बैठ कर खा सकती हैं अगर तुम मेरा साथ दो तो। हाथ में पकड़ा हेयर ब्रश सिंगार मेज़ पर पटकते खानम की जानिब बढ़ी। एक पल में सीने की कैद में पड़ा दिल अनजाने से खौफ से लर्जा। करने क्या वाली हैं आप उसके साथ? वो नहीं जानता सच क्या है, इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम उससे कहो कि तुम उसकी हामला हो। खानम खानम की ऐसी बात पर वो लब भींचे गुर्राई। चिल्ला तो यूँ ऐसे उठी है जैसे पहली बार तूने हामला लफ्ज़ सुना हो। खानम उसके यूँ चिल्लाने पर नागवार लहजे में बोली। उसके ये बागी तेवर खानम को अपनी जून में लौटने पर मजबूर कर रहे थे, और पिछली बार की तरह यही गलती तो उसने नहीं दोहरानी थी। इसीलिए एक तवील सांस अंदर खींचते उसने खुद पर काबू पाया। दोनों हाथों से वो आप पर पैसा लुटाता है तो फिर क्यों उसके साथ ऐसा गलीज खेल खेलना चाहती हैं? वो बात खानम से कर रही थी, मगर दिमाग जल्द ही इस मसले का हल तलाश करने लगा, क्योंकि अब वो पैसा देने से हाथ खींचता जा रहा है। जिस तरह पहले वो पाबंदी से आता रहा है, अब वैसा नहीं करता। मैं नहीं चाहती कि वो मेरे हाथ से निकले। हाथों की मुट्ठियाँ भींचे सामने खड़ी खानम को ही तके जा रही थी, जिसने शैतानी दिमाग में कितनी गलाजत और पैसे का लालच भरा हुआ था। तुम्हारी उम्र ढलती जा रही है, मज़ीद 5-6 सालों में तुम किसी काम की नहीं रहोगी। फिर तुम्हें कम उम्र तो क्या, उधेड़ उम्र मर्द भी ना देखे, तब कहाँ से कमाकर अपना और अपनी बच्चियों का पेट भरोगी। इसीलिए कह रही हूँ, मेरी बात पर अमल करो। बुढ़ापे में मेरा क्या होगा वो खुदा बेहतर जानता है, और वैसे भी वो मेरे बारे में जानते हैं कि मैं एक बांझ औरत हूँ। झूठ का सहारा लिए एक पल में उसने खानम की उम्मीदों पर पानी फेरा, जिस पर खानम की तैवरी चढ़ी। खानम का जी चाहा उसकी ऐसी कम अकली पर उसे एक आध लगा ही दें। क्या ज़रूरत थी तुम्हें उसके साथ ऐसी बकवास करने की? सख्ती से उसका बाजू थामे खानम तिल मिलाकर रह गई, और खानम की ये तिल मिलाहट गज़ल के लिए सुकून का बाइस बनी। बस ऐसे ही बहके लम्हों में बता दिया उसे। आहिस्तगी से खानम के हाथ से अपना बाजू छुड़वाए अपने दूसरे हाथ के लंबे नाखूनों को देखते पुरसुकून अंदाज में गोया हुई।
तुम्हें ऐसी बद दिमागी का मुजाहरा हरगिज़ नहीं करना चाहिए था। क्या ये सब सिखाया है मैंने तुम्हें? खानम बेबसी जख्मी नागिन की तरह बल खाकर रह गई। अब मुझे क्या पता था खानम कि मेरा मतलब है जरखेज़ दिमाग में क्या चल रहा है। धीमा लहजा उस पर मस्तजाद मासूमियत की भरमार, उसके लफ्ज़ों की हेर फेर खानम को तैश दिलाने लगी। वरना ऐसी बददिमागी का मुजाहरा कभी ना करती। यकीन जाने मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, बस इस कमबख्त की गुर्बत में बहक गई। उसने जो पूछा मैंने सबक दिया। जानती है ना आपकी मेरी ज़ुबान मेरे काबू में भी ज़रा कम ही रहती है। तमस्खराना अंदाज में बोलते पलके झपका झपका कर खानम को बड़ी मासूमियत से देखते बोलती चली जा रही थी। हाँ जानती हूँ आपको मेरी नादानी पर गुस्सा आ रहा है, माफ़ी चाहती हूँ। अब मुझे क्या पता था कि आप इतना भयानक प्लान बनाए बैठी हैं, वरना कसम से। भरपूर एक्टिंग का मुजाहरा किया उसने। गले के मांस को चुटकी में भरकर कसम खाते हुए बात का सिलसिला वहीं से जोड़ा जहाँ तोड़ दिया था। कसम से मैं आपका भरपूर साथ देती। अब मैं भी नहीं चाहती कि वो मुझसे दूर जाए, क्योंकि वो मेरे लिए कोकेन की गोली साबित हुआ है। खानम की हालत देखते उसकी मुस्कुराहट होंठों पर मचलने के लिए बेकरार हुई। लेकिन कोई बात नहीं, ये घटिया प्लान कामयाब ना हुआ तो क्या हुआ, कुछ और सोच लें खानम, क्योंकि इस उम्र में आप तो नहीं। अलबत्ता पल भर को रुकते वो खानम की जानिब झुकी और अपने बेरंग होंठ खानम के कान के करीब ले आई। आपका जरखेज़ दिमाग ज़रूर हामला हो जाता है और इससे कोई ना कोई घटिया मंसूबा ज़रूर पनप ही जाएगा। सरगोशियाना अंदाज में बोलती बड़े ही ठंडे मगर पुरसकून अंदाज में दिल की भड़ास निकाल कर पीछे हटी। उसके फिर से उभरते बागी और बेबाक तेवर खानम को अलर्ट होने का इशारा दे रहे थे। मैं तुम्हें पहले भी तनबीह कर चुकी हूँ और आज आखिरी बार करती हूँ। मेरे साथ कभी भी कोई खेल खेलने की कोशिश मत करना, वरना अब की बार तू अगला सांस भी नहीं ले पाएगी। अरे खानम, जान की अमान चाहती हूँ। उस कमसी नौजवान के साथ वक्त गुजारकर अभी ही तो मुझे ज़िंदगी का लुत्फ़ आने लगा है। उस लड़के के सामने तो खानज़ादा भी कुछ नहीं, कसम से। एक आंख दबाकर खानम को कहती, नम बालों की एक लट उंगली पर लपेटे खानम की हालत से भरपूर हिज़ उठा रही थी। मुझे अपनी जान बहुत अजीज़ है, इसलिए आपके साथ कोई खेल नहीं खेलूँगी। आप बेफिक्र रहें। बस आप साहब की तरफ तवज्जो दें, उसके साथ खेल खेलने का कोई नया तरीका ढूंढें, क्योंकि ये प्लान तो हो गया फ्लॉप। होंठों पर खिलने के लिए मचलती मुस्कुराहट को रोकने के लिए उसने निचला होंठ दांतों में कुचला और खानम के सामने से हटती कुछ गुनगुनाते हुए पलंग की जानिब बढ़ी। खानम की पुरसोच नज़रें उसी पर ही टिकी थीं। चलो, ये मंसूबा तो तुम्हारी बददिमागी की नज़र हुआ, मगर मेरे अगले मंसूबे से तुम दोनों नहीं बच पाओगे और ना ही तुम इनकार करोगी। जहरखंद मुस्कुराहट लिए खानम उसका सुकून गारत कर गई। खानम के कमरे से निकलते ही गज़ल के चेहरे के तासुरात तन गए। होठों पर कुछ देर पहले रक्स करती मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। उसने अपने माथे पर हाथ मारा। अब न जाने खानम कौन सा घटिया मंसूबा लिए उसके सामने आती हैं, और अगर अब कोई और मंसूबा लिए आ गई तो इसे उस मंसूबे पर अमल करना ही पड़ेगा। इससे पहले कि खानम कुछ करे उसके साथ मुझे भी घेर ले और मेरे पास इनकार करने का कोई जवाज़ ही ना बचे। मुझे उसे यहाँ आने से रोक देना चाहिए। लेकिन वो कमबख्त ज़िद्दी लसूड़ा सुनता ही कहाँ है। न जाने वो कौन सी मनहूस खड़ी थी जब उसने मुझे देखा था और अकीदत का जज्बा दिल में पैदा कर बैठा। खुद से बड़बड़ाते हुए उसने थाल में पड़े उसके भिजवाए गए लिबास को उठाकर देखा। उसकी आंखें हैरत की ज़्यादती से फैलकर बड़ी हुईं। साड़ी, हाथ में मौजूद रॉयल ब्लू प्लेन साड़ी को देखकर वो हौले से बड़बड़ाई। माथे पर नागवार बलों में इजाफा हुआ। क्या दोगलापन है ये? वैसे तो मुझे आम लिबास में देखना चाहता है, तो फिर ये वाहियात लिबास क्यों भेज दिया? कहीं अब उसकी नीयत में फतूर तो नहीं आ गया? दिल की दिल से तकरार हुई। नागवार अंदाज में साड़ी खोलकर देखी, जिसके बॉर्डर पर गोल्ड का नफीस काम हुआ था, मगर जब नज़र ब्लाउज़ पर पड़ी तो उसका दिल अपनी अकल पर ही मातम करने को चाहा। कैसे उसके बारे में कुछ गलत सोच बैठी थी। क्लोज नेक ब्लाउज, साथ जुड़ी हुई 3/4 स्लीव्स। किस किस अंदाज से मुझे अपना आदी बनाओगे? मत ऐसा करो। साड़ी पर नरमी से हाथ फेरते वो बड़बड़ाते हुए दिल से उससे मिलने के लिए अभी से बेचैन होने लगी। वेटर के हमरा रेस्टोरेंट के तन्हा गोशे की जानिब बढ़ते उसकी नज़रें बदस्तूर इर्द गिर्द का भी जायज़ा लेती जा रही थीं, जहाँ सिर्फ उसी गोशे के चारों तरफ में कुमकुमाती बरकी रोशनी और फूलों की सजावट काबिले दीद थी। सामने से उसे शाहाना चाल चलते सफ़ेद लिबास में आते देखकर गज़ल को एक बार की मुंसिफ का गुमा गुजरा, जो उसके दिल को धड़काते उसके कदमों की रफ्तार को भी कमज़ोर कर गया। जबकि दूसरी जानिब उसे यूं देखकर इलियोन का दिल उसकी जानिब बढ़ते हर हर कदम पर अनोखे सुरों पर धड़कते आज उसे सब झूठे किरदारों से निकलकर सिर्फ अपने ख़ास किरदार में उसके सामने आने पर उकसा रहा था, जो कि तब तक नामुमकिन ही था जब तक वो उसकी सच्चाई नहीं जान जाती। कैसी हैं आप? उसकी आवाज़ पर अपने गुमान को झटकते वो संभली। हमेशा की तरह मिलने पर सबसे पहला सवाल यही होता था। ठीक हूँ, तुम कैसे हो? उसके बशाशत भरे चेहरे से हटती नज़रें बेसाख्ता उसके हाथों से जा उलझी, जो दाएं हाथ की तीसरी उंगली में मौजूद याकूत रुमानी की अंगूठी को घुमा रहा था।
آج تو ہر انداز اسی کا ہی اپنائے ہوئے تھا، بلکہ پچھلی کچھ ملاقاتوں میں وہ جان بوجھ کر منصف شاہ کے ہی انداز اپناتا جو کئی بار غزل کو چونک جانے پر مجبور کر دیتے۔ فی الحال تو ٹھیک ہی ہوں، لیکن بات کا کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اپنے دل کے باغی تیوروں سے گھبراتے اس کے چہرے کی سوگواریت سے نظریں چرائے ہولے سے منمنایا، لیکن اس کی یہ منمناہٹ غزل کے کانوں تک رسائی پا چکی تھی۔ مطلب بڑی مشکلوں سے اس انگوٹھی کے طلسم سے نکلتی اپنی نظروں کا رخ اس کے چہرے کی سمت موڑ پائی۔ کچھ نہیں، آئیے نا۔ وہ بھی بڑی دقتوں سے اس دل فریب حسن سے فرار ہو پایا، ورنہ یہ کمبخت دل ہر لمحے میں بس اسے ہی دیکھنے کی ضد کر رہا تھا۔ اس خاص تیاری کی وجہ؟ ٹیبل سے کچھ فاصلے پر رکتے وہ ارد گرد کی سجاوٹ کے ساتھ ٹیبل پر موجود کیک کو دیکھتے شش و پنج میں پڑ گئی۔ دوسری طرف چھائی خاموشی اس کے لیے اچنبھے کا باعث بنی۔ اس نے الیون کی جانب دیکھا جو مسلسل اسے ہی اپنی نظروں کے حصار میں رکھے اسے پزل کیے جا رہا تھا۔ اگر مجھے اس لباس میں دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا چکے ہو تو مجھے اس تماشے کی وجہ بتانا پسند کرو گے؟ اسے یوں ٹکٹکی باندھ کر خود کو دیکھتے ہوئے وہ حد سے زیادہ ہی منہ پھٹ ثابت ہوئی، جس پر الیون کو عجیب سی سبکی نے آن گھیرا۔ اس کی نظریں آج کچھ حد سے زیادہ ہی باغی ہوتے اس کے قابو سے باہر تھیں، بار بار کسی نہ کسی بہانے سے اس کی طرف بھٹک ہی جاتیں۔ سر کی پشت سہلاتے الیون نے اپنی ایسی حرکت پر تف بھیجی اور ہمیشہ کی طرح دل میں چھپے ان ملائم جذبوں کا قتل کیے اپنے نقلی کردار میں واپس لوٹ آیا۔ میں پوچھ رہی ہوں کیا ہے یہ سب؟ خفیف سی جنبش پر دونوں ہاتھ اطراف میں اٹھائے جھنجھلائے ہوئے انداز میں استفہام کرنے لگی، مگر وہ اس کی جھنجھلاہٹ پر مسکراتے ہوئے ٹیبل سے تازہ مہکتے سرخ گلاب کے پھولوں کا بکے اٹھا کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ سالگرہ کا یہ خوبصورت دن بہت مبارک ہو۔ اس کی جانب بکے بڑھاتے وش کیا۔ غزل کو اس انداز پر بالکل بھی خوشی نہ ہوئی، بلکہ مزید الجھ کر رہ گئی۔ تمہیں کس نے کہا کہ آج میری سالگرہ ہے؟ تراشیدہ بھویں اچکائے بڑی حیرت کا مظاہرہ کیا گیا۔ کل خانم کی کال آئی تھی، انہوں نے ہی بتایا کہ آپ کی سالگرہ ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ اس خاص دن کو مزید خاص بنایا جائے۔ اسی لیے میں سب کام چھوڑ چھاڑ کر بھاگا چلا آیا۔ اسی لیے آج پہلی بار میں نے آپ کو اسپیشل تیار ہونے کو کہا تھا۔ وہ بشاشت زدہ لہجے میں اپنی کارستانی سنا رہا تھا، جبکہ خانم کا نام سنتے ہی غزل کے منہ میں دھتورے کی کڑواہٹ گھل گئی۔ غصے کی زیادتی سے ناک کے نتنے پھولے کہ خانم پیسہ بٹورنے کا کوئی موقع جو ہاتھ سے جانے دیتی تھی۔ مجھے تو خود وہ منحوس دن یاد نہیں جس دن میں سیاہ نصیب لیے اس دنیا میں آئی تھی، تو اس نامراد خانم کو کیسے پتہ چل گیا؟ اس نے خانم کے جھوٹ کا بھانڈا پھوڑا، حالانکہ الیون خانم کی مکاری کے بارے میں پہلے سے ہی جانتا تھا۔ لیکن وہ ایسا کیوں کریں گی؟ صاف صاف کہیں آپ کو یہ پسند نہیں آیا؟ نظروں میں خفگی سموئے اس کے اکتاہٹ بھرے تاثرات کو دیکھ کر گویا ہوا۔ وہ اس لیے ایسا کرے گی کیونکہ وہ پیسے کی بھوکی ہے۔ خانم کو جب بھی پیسوں کی ضرورت ہو میں انہیں پیسے دیتا ہوں، اس لیے میں نہیں مانتا کہ خانم میرے ساتھ ایسا جھوٹ بول سکتی ہیں۔ مسلسل خانم کی طرفداری پر غزل کا منہ حیرت کی زیادتی سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کیا گھول کر پلا دیا ہے تمہیں اس مکار عورت نے؟ مطلب وہ ٹھیک ہے اور میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ میرا دماغ خراب ہے نا؟ دونوں ہاتھوں سے اپنی سمت اشارہ کرتے غصے سے بولی۔ جب آپ کہہ رہی ہیں آپ کا دماغ خراب ہے تو پھر ہوگا ہی دماغ خراب، اب میں کیا کہوں؟ چہرے پر معصومیت بھرے تاثرات لیے بہت ہی بھولے پن کا مظاہرہ کیا، جس پر غزل مزید تل ملا کر رہ گئی۔ مانتی ہوں میں پاگل ہوں، مگر اتنی نہیں کہ لوگوں کو پرکھ نہ سکوں۔ وہ ناگن بہت ہی خطرناک ہے، اسی لیے کہتی ہوں اس سے بچ کر رہا کرو۔ ایسی جگہ تمہیں ڈسے گی نا کہ اپنی ماں کو یاد ہی کرتے رہ جاؤ گے۔ میں پہلے تمہیں ہی تنبیہ کر رہی ہوں صاحب کہ اس خانم نامی بلا سے بچ جاؤ، ورنہ بہت بری طرح سے پھنس جاؤ گے۔ پھر نہ میں تمہیں خانم سے بچا پاؤں گی اور نہ خود کو۔ تند روئی سے گویا ہوتے خفا ہونے لگی۔ اس کی خفگی دیکھتے الیون نے بکے واپس ٹیبل پر رکھا۔ آپ اپنا موڈ خراب مت کریں، بلکہ اب تو الٹا مجھے خانم کا شکریہ ادا کرنا پڑے گا جو انہوں نے ایسا موقع فراہم کیا۔ اب آپ بھی چھوڑیں اس فضول بات کو۔ دلنشیں مسکراہٹ لیے اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ مزید بھڑک اٹھی۔ کیسے چھوڑ دوں؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ تم کیوں نہیں سمجھتے؟ خانم بہت ہی عیار اور مکار عورت ہے۔ پیسہ بٹورنے کو اسے بس بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ وہ عورت، وہ جھنجھلاہٹ بھرے انداز میں بول رہی تھی کہ بیچ راہ میں ہی الیون نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ عورت مجھ سے چاہے میری ساری جائیداد لے لے، چاہے مجھ سے میری جان ہی کیوں نہ مانگ لے، میرے لیے اہم ہے تو صرف آپ۔ اپنے لہجے کے اتار چڑھاؤ کو منصف شاہ کے لہجے میں ڈھال کر بہت ہی دھیمے لہجے میں گویا ہوتے اس کا سکون درہم برہم کرنے لگا۔ وہ لمحے جو آپ کے لیے سکون کا باعث بنے، بے جان پیسہ میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ میرے نزدیک اہم ہے تو آپ کی عزت، آپ کی خوشی، آپ کی زندگی، اور سب سے بڑھ کر آپ کا ذہنی سکون۔ دھیمے لہجے کی سرگوشی اس کی سماعتوں میں اترتی سینے میں قید دل کو جھنجھوڑنے لگی۔ مسکارے سے سجی گھنی پلکیں اوپر کو اٹھی۔ ایک پل کا کھیل تھا اور وہ اس کی دلنشین مسکراہٹ میں کھو سی گئی۔ اس کو یوں ساکت کھڑے دیکھ کر الیون نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، جہاں اس کی بے رنگ آنکھوں میں کوسوں قضا کے رنگ بکھر رہے تھے،
और ये तभी भी करते थे जब उसके चेहरे पर उसे मुंसिफ शाह का गुमा गुजरता। ये लुका छुपी का खेल कब तक खेलोगे मेरे साथ? लबों ने बेआवाज़ सी जुम्बिश की। उसके थरथराते होंठों की जुम्बिश देखते इलियोन ना तो उसको सुन पाया और ना ही समझ पाया, लेकिन उसकी पल पल बदलती कैफियत उस पर वाज़ेह थी। हर बार तुम सिर्फ मेरी बेबसी का तमाशा ही देखने आते हो और मेरी हालत से हिस्स उठाते हुए एक पल में गायब हो जाते हो। बेखुदी के आलम में उसका हाथ इलियोन के चेहरे को छूने लगा। इससे पहले कि हमेशा की तरह वो कोई पागलपन दिखाती, इलियोन ने बीच राह में ही उसका हाथ थामे उसे इस अमल से रोक दिया। कहाँ खो गई हैं आप? उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते उसका तिलिस्म तोड़ा और उसे ख्याल की दुनिया से बाहर निकाला। एक पल में उसने उसकी आंखों के रंगों को बेरंग होते देखा था, और यह बात उसके लिए अचंभे का बाइस बनी तो गोया सिर्फ मुंसिफ शाह को सोचते ही, उसको इर्द गिर्द महसूस करते ही उसकी कैफियत बदल जाती थी। आज भी उसके हवाले से इतने गहरे महसूसात रखती है। हाँ, नासमझी के आलम में उसकी कही गई बात को समझने की कोशिश करती अपनी कैफियत पर काबू पाने लगी। क्या कहा तुमने? मैंने सुना नहीं। गज़ल उसके चेहरे से नज़रें हटाते इर्द गिर्द देखने लगी। कोई भी तो नहीं था वहाँ सिवाय उसके और सामने खड़े लड़के के। कभी कभार मुझे देखकर आप कहाँ खो जाती हैं? उसके दिल की दुनिया तहस नहस किए सब कुछ समझते हुए भी कैसे अनजान बन रहा था। आपके साथ कोई मसला है? एक तो आप मेरी तरफ देखती ही नहीं और जब देखती हैं तो फिर देखती ही चली जाती हैं। उसकी कुरैत पर एक लम्हे में ही खुद से खौफजदा होती उससे रुख मोड़े खड़ी हो गई। क्या बात है? उसके यूं रुख मोड़ने पर वो पूछने लगा। कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है जो आपकी हालत एकदम से बिगड़ने लगी है। उसे तरहम भरी नज़रों से देखते जानबूझकर उसे ज़हनी अज़ियत से भी दो चार कर रहा था और उसका हमदर्द भी बन रहा था। नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। अपने हाथों की लर्जिश पर काबू पाने के लिए उन्हें एक साथ जोड़ गई। उसे यूँ ज़हनी अज़ियत से दो चार करने पर इलियोन का दिल उसे मलामत करने लगा, लेकिन उसके पास वाहिद यही हल था कि किसी भी तरह यह मुंसिफ के हवाले से ज़हनी अज़ियत का शिकार होते अपनी उलझनों को उसके सामने आश्कार कर दे। आज जो इतना खटराक पाला था ये सब उसी के लिए ही तो था। कैसे परेशान ना हो? हालत देखिए अपनी, एक पल में कैसे रंग पीला पड़ गया है आपका। उसे कंधों से थामकर ज़बरदस्ती उसका रुख अपनी जानिब मोड़ते उसके चेहरे पर फैली कर्ब की तहरीरों को पढ़ने लगा। कहा ना मैं ठीक हूँ और ये तुमने कौन सा नया तमाशा लगा दिया है? नागवार लहजे में बोली। क्यों तुम अक्लो शऊर रखते हुए भी हर बार खानम के हाथों बेवकूफ़ बन जाते हो? उसे यूँ नाराज़ देखकर एक पल में ही लहजे में बेबस सा शिकवा दर आया। क्योंकि मुझे आपके साथ वक्त बिताना, आपके और आपके वक्त की हिफाजत करना अच्छा लगता है। उसकी बात पर वो सर्द सांस भर कर रह गई। क्या करती उस लड़के का जो उसकी समझ से बाहर था? मत मुझे इतना आदी बनाओ अपना कि कहीं ऐसा ना हो जाए मैं अपनी भूली मोहब्बत में शिर्क की मुर्तकिब हो जाऊं। मेरा आसेबज़दा दिल तुम्हारे नाम से आबाद होना शुरू हो जाए। हौले से उसके हाथ अपने कंधों से हटाए उससे एकदम पीछे हटी। शायद ये अभी भी कुछ देर पहले वाली कैफियत में जकड़ी थी जो अब ये सच ज़ुबान से निकल गया। इस बात पर इलियोन की भवें सुकड़कर नॉर्मल जाविये पर आईं। कितना इंतज़ार किया था उसने इन लम्हों का जिनमें वो अपने दिल के राज उस पर अयां करेगी और ये उसका हमदर्द बना उसे उस मंजिल की तरफ ले जाएगा जहाँ ये ले जाना चाहता था। माहौल का तनाव कुछ कम होते देखकर वो पुरसकून हुआ। वल्लाह, तो बिलाखिर आज आप मान ही गई कि आप किसी से मोहब्बत करती हैं। मुझे शक तो होता है मगर आप कोई सिरा हाथ आने ही नहीं देती। खैर, आज आपने इकरार तो किया कि आप किसी से मोहब्बत करती हैं। कौन है वो खुशनसीब जिसने आपके दिल पर कब्जा जमा रखा है? उसके लिए कुर्सी निकालते शरीर लहजे में बोला। वो यही तो चाहता था कि यूं ही वो पल पल उस पर अयां होती जाए। कोई नहीं, दिल ही दिल में अपनी नादानी पर गुस्सा होते हुए उसे टालने को बोली। ये आपका जो मिस्टर कोई नहीं है ना, जिनके बारे में आप कुछ कहते कहते रुक जाती हैं, एक दिन इनके बारे में मैं जान कर ही रहूँगा, देख लीजिएगा। और मेरा दिल कहता है कि यह सब कुछ आप अपनी ज़ुबानी मुझे बताएंगी। चहकते खुशगवार लहजे में कोई नहीं पर जोर देते बड़े दावे से बोला, फिर अगली पेशरफ्त करते उसका हाथ थामकर उसे टेबल के करीब लाते उसका हाथ छोड़कर टेबल पर पड़े केक पर सजी छोटी छोटी कैंडल्स जलाने लगा। वैसे मैंने सोचा था कि ये सब देखकर आप खुश होंगी मगर मैं अपनी कोशिश में नाकाम रहा। उसकी फ़िक्र पर दिल उदासियों की आमाजगाह बना। कभी कभी मुझे तुम्हारा यह रवैया बहुत उलझा देता है। मुझे ऐसे लगता है जैसे तुम महल सराय अपनी मोहब्बत को भूलने और तन्हाइयों से घबरा कर नहीं आते, बल्कि ख़ास तौर पर मेरे लिए ही आते हो। तुम्हारी फ़िक्र, तुम्हारी तवज्जो बहुत ख़ास किस्म की लगती है। उसकी आंखों में झांकते किसी एहसास का खोज लगाने लगी, लेकिन वो कब उसके काबू में आने वाला था। हमेशा की तरह उसे डॉज देते अपने जज्बों को छुपा गया। कोई किसी के लिए इतना नहीं करता जितना तुम मेरे लिए करते हो। क्यों मुझे खुश देखने के लिए खुद को हलकान करते फिरते हो? गज़ल अपने हाथ पर ठहरे उसके लम्स को महसूस करते नए एहसास से दो चार हुई। पहले भी कहा था, आज फिर कहता हूँ कि मैं आपसे एक अकीदत रखता हूँ। आप मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम हस्ती हैं, इतनी कि मेरा दिल चाहता है मैं आपको उस माहौल से कहीं दूर ले जाऊँ जहाँ कोई आपको देख भी ना सके। आप एक आम औरत की तरह ज़िंदगी बसर करें, आपकी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करूँ।
طوائف ایسی ہستی نہیں ہوتی کہ اسے قابل احترام نظروں سے دیکھا جائے۔ میں نہیں جانتی کہ میں کس ناطے سے تمہارے لیے قابل احترام ہستی بن گئی جو میرے لیے اتنے نیک خیالات رکھنے لگے ہو، میری خواہشات کو پورا کرنے کے بارے میں سوچتے ہو۔ اس کے چہرے پر نظریں ٹکائے بجھے دل سے گویا ہوئی۔ ایلیون نے آخری کینڈل جلاتے اس کی جانب دیکھا۔ عقیدت سے بڑا کوئی جذبہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو میری عقیدت پر شبہ ہے تو پھر میرے اور آپ کے بیچ جو تعلق استوار ہوا ہے اسے ہمدردی سمجھ لیں۔ ہمدردی کی بات مت کرو صاحب، یہ لفظ مجھے خود سے بھی مظلوم اور کمتر لگتا ہے۔ نفرت ہے مجھے اس ہمدردی لفظ سے، اور تمہارے یہ جو نیک خیالات ہیں ان پر بند باندھ لو، فائدے میں رہو گے، کیونکہ میں ایک بہت بری عورت ہوں، اجاڑ دوں گی تمہیں۔ ایک پل میں لہجہ تلخ ہوا۔ نہ جانے کیوں آپ خود کو اتنا برا سمجھتی ہیں، حالانکہ اتنے مختصر سے وقت میں نے جتنا بھی وقت آپ کے ساتھ گزارا ہے اس میں نے آپ کو سراپائے محبت ہی پایا ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کاش میں آپ سے بہت پہلے ہی مل چکا ہوتا اور آج آپ کے دل پر، آپ کی سوچوں پر میرے نام کی حکومت ہوتی۔ عام سے انداز میں بات کی گئی، مگر غزل کو اس کی آخری بات نہایت ہی ناگوار گزری، جس پر اس کی تیوری چڑھ گئی۔ آہستہ آہستہ تم اپنی حدود سے باہر نکلتے جا رہے ہو، اسی لیے میں تمہیں تنبیہ کر رہی ہوں کہ اپنی حد میں رہو، ورنہ تمہیں تمہاری حد میں رکھنا مجھے خوب آتا ہے۔ قہر برساتی نظروں سے دیکھتے سلگتے لہجے میں بولی، دل نے کب گوارا کیا کہ منصف کے علاوہ کوئی اور اس پر اپنی حکومت جمانے کی بات کرتا۔ میں اپنی حدود کے بارے میں جانتا ہوں، بس کبھی کبھار دل نادان آپ کے دل میں تھوڑی سی جگہ پانے کے لیے ضد کر بیٹھتا ہے۔ اس کے لہجے میں کچھ خاص تھا جو غزل کو بہت بری طرح سے چونکا گیا۔ یہ نادان دل ایسی خواہشیں تب کرتا ہے جہاں محبت کا بیج پھوٹ رہا ہو۔ اس کی نظریں ایلیون کی بے تاثر نظروں پر ٹکی تھی، جو کیک پر سجی تیزی سے پگھلتی چھوٹی کینڈلز کو دیکھ رہا تھا۔ فرض کریں اگر میں کہوں ہاں میرے دل میں آپ کے لیے محبت کا بیج پھوٹ چکا ہے تو؟ دل کو مضبوط کیے بمشکل کے بعد زبان تک رسائی پا سکی، جس نے پل بھر کو ہی صحیح لیکن غزل کو خاموش کروا دیا۔ قبول کریں گی میری محبت کو؟ اس کے کھوجتے لفظوں پر غزل کے ہونٹوں پر استہزائیہ مسکراہٹ بکھر گئی کہ فرضی بات کو فرض کرنے پر اسے بھی کوئی مسئلہ درپیش نہیں تھا۔ جو محبت بہت تیزی سے پروان چڑھتی ہے نا صاحب، وہ محبت پانی کے بلبلے کی طرح بہت جلد اپنا وجود کھو دیتی ہے۔ ایسے بہت سے مرد ہم طوائفوں کی زندگی میں آتے ہیں جنہیں ہماری داستان سن کر ہم سے ہمدردی ہو جاتی ہے، اور پھر یہی ہمدردی کچی محبت میں بدلتے دیر نہیں لگاتی۔ یہیں سے ایک نئی داستان کا آغاز ہوتا ہے جسے نفس کی سیاہی سے لکھا جاتا ہے۔ ان مردوں کی نام نہاد محبت ناف سے نیچے تک ہی محدود رہتی ہے۔ جو ہی ان کی غرض پوری ہوئی تو اس کچی محبت کے کچے رنگ ہاتھ لگانے پر ہی اتر جاتے ہیں۔ ان مردوں کی محبت بس بستر مانگتی ہے، اور اسی بستر کی سلوٹ زدہ چادر میں قید ہونے والے بدبودار لمحے ہی ان کی محبت کا منہ بولتا ثبوت ہوتے ہیں۔ اس کے لہجے کی کاٹ تلوار کی دھار سے بھی تیز تھی۔ اس کی حد سے بڑی ہوئی تلخ بے باکی پر ایلیون کا چہرہ پل بھر کو شرم سے لال ہوا، مگر جلد ہی وہ اپنی اس کیفیت پر قابو پاتے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ چلو میں فرض کر لیتی ہوں تمہیں ایک طوائف سے محبت ہو گئی ہے، تو تب تم اپنی محبت کو کہاں تک لے جانا چاہو گے؟ سینے پر بازو باندھتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے استفہام کرنے لگی۔ میری محبت پانی کے بلبلے کی طرح نہیں، بلکہ راکھ میں دبی اس چنگاری کی طرح ہے جو آخری دم تک لمحہ بلمحہ سلگتی رہتی ہے، جو کسی پل بھی چنگاری سے آگ کے شعلوں میں بدل جائے۔ میری محبت نہ تو بستر مانگتی ہے اور نہ ہی جسم، یہ تو بس کسی کی روح کے ساتھ کی تلاشی ہے۔ اب آپ ہی سوچیں، اگر میں دوستی میں مخلصی دکھا سکتا ہوں تو میری محبت کا انداز کیا ہوگا؟ اس کی بات پر وہ ہونٹ بھینچ کر خاموش رہ گئی۔ ویسے آپ میری محبت کو آزمانا چاہیں گی؟ اس کی جھیل کی طرح ساکت آنکھوں میں جھانک کر جواب طلب کیا گیا۔ نہیں، آزمایا انہیں جاتا ہے جن پر یقین نہ ہو۔ جانتی تھی سامنے کھڑے لڑکے نے اگر جذباتیت میں بھی کچھ کہہ دیا تو اسے نبھانے کی ہمت بھی رکھتا ہے۔ پھر بھی اگر موقع ملا تو مجھے ضرور آزمائیے گا، نا امید نہیں کروں گا۔ ایک عورت کی جو ضروریات ہوتی ہیں سب پوری کروں گا، گھر، عزت، احترام، تحفظ، حلال رزق، سبھی کچھ دوں گا۔ غزل تو اس کے لفظوں کی سچائی پر کب سے ایمان لا چکی تھی، حالانکہ وہ جانتی تھی کئی مرد گھروں کے خواب دکھائے انہیں لوٹ چکے ہیں، مگر اس لڑکے کے حوالے سے اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے سچ کر دکھائے گا۔ کھانے کے دوران ہی ایلیون نے کوٹ کی اندرونی جیب سے کچھ رقم نکال کر اس کے بیگ کی زپ کھولے اس میں رکھنے ہی والا تھا کہ وہ اس کا ہاتھ تھام گئی۔ ہر بار ہی تو بغیر اسے پوچھے اس کے بیگ میں پیسے رکھ دیتا اور وہ اسے منع ہی کرتی رہ جاتی۔ رہنے دو، پہلے ہی میرے لیے اتنا کچھ کر چکے ہو، تمہاری وجہ سے کچھ عرصے کے لیے مجھے سکھ کا سانس مل رہا ہے، یہی بہت ہے میرے لیے، اتنے احسانات مت کرو مجھ پر۔ یہ رقم میں ہمیشہ آپ کو نہیں بلکہ بچیوں کے لیے دیتا ہوں، ان کی ضروریات کے لیے۔ ہمیشہ کی طرح وہ اس کی بات کو رد کیے زبردستی رقم اس کے بیگ میں رکھ گیا۔ وہ بچیاں تمہاری ذمہ داری نہیں ہیں۔ اگر آپ میری ذمہ داری بن گئی ہیں تو آپ کے حوالے سے وہ بچیاں بھی میری ہی ذمہ داری میں ہیں۔ مت ان کے لیے پریشان ہوا کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔
وہ چاروں طرف سے اسے گھیر چکا تھا، کبھی اس کو عزت و احترام دے کر تو کبھی اس کا محافظ بن کر، کبھی بچیوں کی فکر کرتے تو کبھی اس کے لیے تفکر ظاہر کرتے۔ کھانا کھائیں، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ وہ مسلسل اپنے چہرے پر غزل کی نظروں کی تپش محسوس کر سکتا تھا۔ وہ غزل کی آنکھوں میں سچے خواب جگائے اس کا دماغ نئی راہ پر موڑنے میں کامیاب رہا، اور وہ اپنی اداس آنکھوں میں ایک دم سے سچتے خوابوں سے خوفزدہ ہونے لگی۔ اتنی کہ واپسی کے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے ایلیون کی مزید عنایت لینے سے انکار کر دیا، مگر وہ زبردستی اسے ڈائمنڈ سیٹ تحفے کے طور پر دے چکا تھا۔ رات کافی بیت گئی ہے، میرے خیال سے اب تمہیں واپس لوٹ جانا چاہیے۔ میں چلی جاؤں گی، تیز قدم اٹھاتی اس کی جانب دیکھے بغیر بولی۔ وہ یہ بات اچھے سے جانتی تھی کہ جب تک یہ محل سرائے کی تنگ تاریک سیڑھی پر اپنا قدم نہ دھرے گی وہ واپس نہیں جانے والا، مگر پھر بھی اسے ٹوک گئی اور وہ اس کی بات انسنی کرتا اس کے پیچھے پیچھے ہی چل رہا تھا۔ وہ محل سرائے کی نیم تاریک سیڑھی پر قدم رکھ کر ریلنگ پر ہاتھ رکھے اوپر چڑھنے لگی کہ ہمیشہ کی طرح ایلیون کی سحر انگیز آواز نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا۔ سنیں؟ غزل نے خفیف سا سر گھما کر پیچھے کھڑے ایلیون کو ہنکارا بھر کر دیکھا۔ وقت پر سو جائیے گا اور اپنا دھیان رکھیے گا، میں کچھ دنوں کے لیے آفس کے کام کے سلسلے میں آؤٹ آف کنٹری جا رہا ہوں، جلد واپس لوٹ آؤں گا۔ اس کی فکر پر غزل ابھی کچھ کہہ بھی نہ پائی تھی کہ وہ اگلا سوال کر گیا۔ ایک اجازت مل سکتی ہے؟ کیا؟ اس کے لہجے میں گھلی اداسی واضح تھی۔ ایلیون کا دل بجھ کر رہ گیا۔ جب کبھی میں آپ کے پاس نہ آ سکوں تو کیا کال پہ بات ہو سکتی ہے؟ غزل خود سے الجھتے مکمل طور پر اس کی جانب مڑی، نیم تاریکی میں اس کے چہرے کے تاثرات جانچنے لگی۔ شروع میں ہی اس نے خانم سے اس کا نمبر لیا تھا، ایک دو بار کال کرنے پر غزل نے اسے ڈانٹ کر رکھ دیا اور تب سے اب وہ اسے کال نہیں کرتا تھا، بس خانم سے ہی اس کا حال احوال دریافت کر لیتا۔ آج نہ جانے کیوں اجازت طلب کر رہا تھا۔ کچھ کہہ نہیں سکتی، وہ ٹال گئی۔ کیوں؟ جبکہ آپ مجھ پر بھروسہ کرنے لگی ہیں تو اب فون پہ بات کرنے کے لیے اجازت کیوں نہیں دے سکتی؟ کیوں اس پابندی کو ہٹا نہیں دیتی؟ آج بھی اس کی یہ ٹال مٹول اسے خفا کرنے لگی۔ اس کی خفگی کی پرواہ کیے بغیر خاموش ہی رہی۔ کیا جواب دیتی جبکہ خانم کے گھٹیا منصوبوں کے بارے میں جان کر وہ خود یہی چاہتی تھی کہ وہ لڑکا اس ماحول سے فرار ہو جائے۔ وہ اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ ایلیون اس کی مسلسل خاموشی پر مایوس ہوتا یوں ہی خفا سا جانے کے لیے پلٹا اور اس کی خفگی غزل کے دل کو جھنجھوڑنے لگی۔ سنو! ابھی 2 قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ غزل اسے پکار بیٹھی۔ جی؟ اس کی ایک ایک پکار پر وہ یوں ہی ہمہ گوش رہتا۔ ایک پل میں واپس پلٹا، چہرے پر خفگی ہنوز برقرار تھی۔ ایک بات کہنا چاہتی ہوں، آج انکار مت کرنا۔ اس کی بات میں جھلکتا مان واضح تھا جو ایلیون کو الرٹ کر گیا۔ یہ اچانک سے آپ کو کیا دورہ پڑ جاتا ہے؟ اس کی بات کا مفہوم سمجھتے اس نے ایک طویل سانس بھر کر کہا۔ اس ایک بات کے علاوہ آپ مجھ سے کوئی بات بھی منوا لیں، میں انکار نہیں کروں گا۔ اب بولیں، پرسکون انداز میں گویا ہوا جس پر وہ پل بھر کو ہونٹ بھینچ کر رہ گئی۔ کیا کرتی اس ضدی لڑکے کا؟ کچھ بھی تو نہیں سنتا اور سمجھتا تھا۔ کیوں میری بات نہیں مان جاتے؟ مت آیا کرو نا یہاں۔ دل بہلانے کے لیے کوئی اور رستہ تلاش کر لو، لیکن اپنا عادی بناتے مجھ پر ظلم مت کرو۔ آج ایک بار پھر سے اسے دورہ پڑ گیا تھا، کیونکہ وہ یہ بات اچھی طرح سے محسوس کر چکی تھی کہ وہ اس کی عادی ہوتی جا رہی ہے۔ اسی لیے تو اس کے یوں چلے جانے کا سوچتے ہی اس کا دل اداسیوں کی آماج کا بن گیا، جو اس کے حق میں اچھی بات نہیں تھی۔ آپ کو میرے یہاں آنے پر مسئلہ ہے یا میری ذات سے؟ آج یہ بات کلیئر کر دیجیے۔ ماتھے پر گرے سیاہ بالوں کے گچھے کو پیچھے ہٹاتے استفہام کیا گیا۔ مجھے ان دونوں باتوں سے مسئلہ ہے۔ سنجیدگی اور خفگی بھرا لہجہ مقابل پر واضح رہا، کیونکہ آج جو نادانی اسے سرزد ہونے والی تھی وہ نادانی اسے اس لڑکے سے فرار ہونے پر مجبور کر رہی تھی۔ وجہ جان سکتا ہوں؟ جبکہ میں پرسکون ہوں۔ اگر مجھے کوئی مسئلہ نہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس کی کرید پر اس کی تیوری چڑھ گئی، جانتی تھی لا حاصل بحث ضرور کرے گا۔ مجھے مسئلہ یہ ہے کہ فی الوقت تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہیں یہاں آنے کا چسکا پڑتا جا رہا ہے، اور تمہارا سکون اس دن درہم برہم ہوگا جس دن تمہاری یہ شرافت بھی اتر جائے گی اور پھر اسی گندگی کا حصہ لگنے لگو گے۔ اس سے پہلے کہ اس ماحول میں رچی بسی بو تمہارے دماغ میں رچ بس جائے تم اس ماحول سے دور چلے جاؤ۔ اگر میری بات پر عمل نہیں کرو گے تو پھر وہ دن دور نہیں رہے گا جس دن تم اس آگ کی لپیٹ میں آ جاؤ گے اور یہ آگ تمہیں جلا کر بھسم کر دے گی۔ ابھی تمہارے پاس موقع ہے، اپنے قدموں کو واپسی کے لیے موڑ دو۔ کہیں ایسا نہ ہو واپسی کا ہر رستہ بند ہو جائے اور پچھتاوے تمہارا مقدر بن جائے۔ وہ اس پر اپنے دل کا خوف ظاہر نہ کر پائی کہ اس کی نیت میں فتور آتا جا رہا ہے، دل کے ہاتھوں مجبور غلط رستے پر چل پڑی ہے۔ دوسری خانم نامی بلا اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھانسنے کے لیے خطرناک منصوبے طے کیے بیٹھی ہیں۔ میرے لیے فکر مند ہے؟ نہیں، بس تمہاری بے وقوفی پر کڑ رہی ہوں، کیونکہ کوٹھے کی دہلیز کے سامنے پڑی بجھی راکھ تمہیں ٹھنڈی معلوم ہو رہی ہے۔ تم نے جذباتیت میں آ کر اپنے قدم اس کوٹھے کی دہلیز پر رکھ کر اسے پار تو کر لیا، مگر یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ جوں تم آگے بڑھ جاؤ گے اس راکھ میں دبی چنگاریاں ہولے ہولے سلگتے تمہارے کفے پا پر آبلے ڈالنے لگیں گی،
اور تم خود سے بیگانہ اس کوٹھے کی آگ کے اس قدر قریب جا پہنچو گے کہ یہ آگ تمہیں اپنے لپیٹ میں لے کر بھسم کر دے گی۔ یہ چکلا، یہ کوٹھا، یہ عصمت فروشی کا اڈا، یہ ہمارا محل سرائے صرف غلاظت کا ڈھیر ہے اور کچھ نہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، واپس پلٹ جاؤ ورنہ تہی دامن اور تہی دست رہ جاؤ گے۔ آپ ساتھ چلنے کی حامی بھریں تو خدا کی قسم آج ابھی اور اسی وقت اس عصمت فروشی کے اڈے سے لوٹ جاؤں گا۔ گمبھیر لہجے کے ضدی پن پر اس کا دل رک رک کر چلنے لگا۔ بات اس کی توقع سے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اس کی ہمدردی میں ہر حد سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ چاہتے کیا ہو؟ بے بسی ہوتی پوچھ بیٹھی۔ صرف آپ کو اس ماحول سے آزادی دلوانا چاہتا ہوں۔ میں آزاد ہی تو ہوں، تم میری فکر مت کرو، بس اپنی آزادی کا سوچو۔ تم خانم کے شکنجے میں بہت بری طرح سے پھنس چکے ہو۔ میں نہیں جانتی خانم تمہیں میرے بارے میں کیا جھوٹی سچی کہانیاں سناتی رہتی ہیں جو تم مجھ سے اتنی دلی وابستگی رکھنے لگے ہو۔ فقط میرے نام پر ہی ان پر دونوں ہاتھوں سے پیسے کی برسات کرتے رہتے ہو۔ کہا نا وہ آپ کے سر کا صدقہ دیتا ہوں، آنکھوں میں احترام سموئے نہایت ہی آہستگی سے گویا ہوا۔ نہیں چاہیے مجھے تمہاری کوئی عنایت، بس تم اپنی دنیا میں واپس لوٹ جاؤ اور اب میرے پاس مت آنا، کیونکہ اب میں تمہاری ذات سے جھلکتے اس عکس سے بھاگتے بھاگتے تھک چکی ہوں۔ آخری بات وہ ہولے سے بڑبڑائی، آنے والے وقت سے خوفزدہ ہوتی، تیز تیز قدم سیڑھیاں چڑھتے بوجھل دل لیے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اسے تسلسل سے یہاں آتے پورے 2.5 سے 3 ماہ ہو چکے تھے اور اس گزرے وقت میں وہ بہت طریقے سے اسے خود تک محدود کیے، اسے خود سے باندھتے اس کے گرد اپنی سوچوں کا جال بچھا چکا تھا، مگر اس نے کبھی بھی غزل کے دل سے احمد کی محبت نکال کر اپنی محبت اس کے دل میں ڈالنے کی کوشش نہ کی، بلکہ اپنے بھائی کی محبت کو اس کے دل میں قائم رکھنے کی تگ و دو میں تھا۔ اسی لیے تو خود کو داؤ پر لگائے اس گھٹن زدہ ماحول میں آتا، اس کے ساتھ وقت گزارتا۔ یہ الگ بات تھی کہ اسے اپنے ارد گرد دیکھ کر اس کا دل بے ایمانی پر اتر آتا۔ کبھی کبھار دل کرتا کہ جس طرح منصف شاہ کا عکس اس کی آنکھوں میں آباد رہتا ہے، اسی طرح کاش وہ بھی چاہے مختصر سے قیام کے لیے اس کی آنکھوں میں قیام کر سکتا، لیکن بعد میں خود ہی اپنی سوچوں اور نیت پر لاکھ بار تف بھیجتے سنبھل جاتا۔ اپنے بستر پر نیم دراز سوچوں کے بھنور میں پھنسی تھی۔ جلتے دیوں کی مدھم روشنی آنکھوں کو بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ رات کے 11 سے 2:30 بج گئے، مگر نیند آنکھوں سے کیوں روٹھی بیٹھی۔ اب تو اس کا بدن کروٹ بدل بدل کر ٹوٹنے لگا تھا۔ عجیب خالی و ذہن کیفیت لیے لیٹی رہی۔ کسی پل سکون نہ آیا تو موبائل پر واٹس ایپ آن کرتے اس کی بھیجی گئی غزل پڑھنے لگی۔ اس کام میں بھی دل نہ لگا تو موبائل بند کیے دوسرے تکیے پر پٹخا اور کروٹ بدلتے آنکھیں بند کیے سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر جو ہی آنکھیں بند کرتی جھٹ سے اس کی شبیہ آنکھوں کے سامنے لہرانے لگتی۔ کیا مصیبت ہے؟ ایسا بھی کیا خاص ہے اس میں کہ حواسوں پر ہی چھانے لگا ہے؟ کیوں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ مجھ سے محبت کرنے لگا ہے؟ جو محجوب جذبہ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا وہ سچا تھا۔ وہ خود کو چھپاتا ہے، اس کے الجھے جذبے اس پر بھی آشکار ہیں، لیکن وہ مجھے اس بات کی آگاہی نہیں ہونے دیتا۔ اس عمل سے گزر چکی تھی تو کیسے نہ وہ محبت کی بھینی بھینی خوشبو کو محسوس کرتی۔ اگر ایسا ہوا تو اس کے دل کی دوسری بار کی بربادی میرے ہاتھوں ہوگی، ایک اور گناہ کبیرہ مجھ سے سرزد ہوگا۔ دل کی دل سے ہونے والی تکرار اسے آنے والے وقت سے خوفزدہ کرنے لگی۔ کیا مجھ میں اتنا حوصلہ ہے کہ میں اس معصوم شخص کو ذک پہنچا سکوں جو مجھے اپنا محافظ لگنے لگا ہے، جس کی سنگت میں گزرتے پلوں میں خود کو محفوظ سمجھتی ہوں، اور جس مرد کی سنگت میں عورت خود کو محفوظ سمجھے اس سے دلی وابستگی تو خود بخود ہی پیدا ہو جاتی ہے نا؟ تو کیا یہ میری دلی وابستگی اسی لالچ میں ہے؟ اسی لیے میں اس کی عادی ہونے لگی ہوں کہ مجھے دوسرے مردوں سے ممتاز نظر آتا ہے؟ وہ کم عمر نادان ہے مگر میں نہیں، میری طرح وہ بھی میرا عادی ہونے لگا ہے، تو کیا یہ بہتر نہیں کہ اس سے پہلے نقصان اس کا بھی ہو اور میرا بھی، میں اسے خود سے دور کر دوں؟ فضول سی دلیلیں دی جانے لگی کہ اس کے موبائل کی بجتی رنگ ٹون نے اسے اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ اس نے فون اٹھا کر دیکھا جہاں صاحب کے نام سے کال آ رہی تھی۔ اس نے نام بتایا نہیں تھا اور اس کے بعد کبھی غزل نے بھی اس کا نام نہ پوچھا، اسی لیے صاحب کے نام سے اس کا نمبر سیو کر لیا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کال ریسیو کر لی۔ میرے مولا کیا کروں میں اس لڑکے کا؟ بڑبڑاتے سوچ میں پڑ گئی، آیا کال ریسیو کرے یا نہیں، کیونکہ اگر کال ریسیو نہ کی تو وہ تحمل کا مظاہرہ کیے اسے کال پر کال ہی کیے جائے گا جب تک کہ اس کی کال ریسیو نہیں کر لیتی۔ کال بند ہو کر پھر سے آنا شروع ہو گئی۔ اس نے یہی سوچا کچھ دیر بات کر کے اسے جان چھڑوا لے۔ آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں، سوئی کیوں نہیں؟ اس کے کال ریسیو کرتے ہی وہ جھٹ سے بولا، کیونکہ ابھی ہی غیر ارادی طور پر واٹس ایپ چیک کرتے اس کا لاسٹ سین دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا کہ وہ ابھی تک جاگ رہی تھی۔ سوئے تو تم بھی نہیں؟ ہاں کچھ آفس کا کام کر رہا تھا اسی لیے۔ آپ بتائیں آپ کیوں نہیں سوئی؟ اپنے بیڈ پر چت لیٹا جھوٹ بول رہا تھا، حالانکہ نیند تو اس کو بھی نہیں آ رہی تھی۔ ابھی ہی منصف احمد کی لائبریری سے اٹھ کر آیا تھا۔ نیند نہیں آ رہی تھی، وہ یہ نہ کہہ سکی اس نے اس کی نیندیں خراب کر رکھی ہیں۔ کیوں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، یقیناً بیمار ہوں گی۔ اپنے قیاس کے گھوڑے دوڑاتے ایک پل میں اس کا انداز متفکر ہوا۔
کتنی بار میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ اپنی جانب سے لاپرواہی مت برتا کریں، وقت پر سویا کریں، وقت پر کھایا پیا کریں، مگر نہیں، آپ ہمیشہ اپنی ہی منمانی کرتی ہیں۔ اس کام میں تو آپ کا کوئی ثانی ہی نہیں۔ حد ہے یار، دوسروں کی فکر میں پاگل ہوئی جاتی ہیں مگر آپ کو اپنا کچھ خیال ہی نہیں۔ کم از کم بندہ اپنا تھوڑا بہت تو خیال رکھ ہی لیتا ہے نا۔ اس کے بلا توقف بولنے پر غزل کا دل گداز ہوا۔ کب کبھی کسی نے یوں فکر دکھائی تھی، اور جو ایسی فکر دکھانے والی انمول ہستی ملی تھی تو وہ کب کی اس دنیا کی بھیڑ میں گم ہو چکی تھی، نہ جانے زندہ بھی تھی یا زیر خاک سوئی۔ 20 دفعہ میں آپ سے کہہ چکا ہوں اپنے حوالے سے ایسی لاپرواہی مت برتا کریں، لیکن آپ سنتی ہی کہاں ہیں۔ اس کی خفگی بھری آواز پر غزل کو یوں لگا جیسے وہ اسے برسوں سے جانتا ہو، ایک پرانا رشتہ ہو جس کی بنا پر وہ اس کے دل کے قریب ہوتے اس کی ویسی ہی پرواہ کرنے لگا ہو جیسی منصف شاہ کیا کرتا تھا۔ وہی لب و لہجہ، وہی انداز، وہی محبت کی چاشنی میں لپٹی فکر، وہی احترام، کس بات کا موازنہ کرے۔ وہ منصف کا ہی تو پرتو لگتا تھا، اس کا یہی انداز تو اسے اپنا عادی بنا رہا تھا۔ کیوں اتنی لاپرواہی برتتی ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم فکر مند مت ہو۔ آج بس ویسے ہی نیند آنکھوں سے روٹھی ہے، اسی لیے نہیں سوئی۔ نیند ایسے ہی آنکھوں سے نہیں روٹ جاتی، کچھ اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دماغ پرسکون نہیں ہوتا، اور دماغ تب پرسکون نہیں ہوتا جب دل بے چین و مضطرب رہے۔ جب دل کی کیفیت پرسکون نہیں ہوتی نا، تو نہ بھوک لگتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ اب بتائیں کس پریشانی میں جکڑی ہیں آپ؟ اس کی کیا سرائی پر وہ حیرت زدہ نہ ہوئی، وہ خاموش رہی۔ کیا کہتی، وہ سچی تو کہہ رہا تھا۔ اس کے دل کی بے چینی نہیں، اس کی نیند اور بھوک اڑا رکھی تھی۔ جو بھی بات آپ کے دل میں ہے آپ مجھے دوست سمجھ کر بیان کر سکتی ہیں۔ اس کی آواز میں چھپی اداسی پر دوستانہ انداز اپناتے ہوئے اس امید پر بولا کہ شاید وہ اپنی پریشانی اس سے بیان کر کے کچھ ہلکی پھلکی ہو جاتی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آج وہ بہت ہی کم اور سوچ سمجھ کر بول رہی تھی کہ انجانے میں وہ اس پر کھل ہی نہ جائے۔ ایک لمبے عرصے کے بعد وہ خانزادہ کو دوست بنا پائی، اسے اپنا ہمدرد سمجھ پائی، جبکہ یہ تو وقت گزرتی ساعتوں کے ساتھ بہت ہی تیزی سے قریب آ رہا تھا، اور یہی بات اسے پریشان کیے رکھتی۔ آپ مان کیوں نہیں جاتی کہ میں آپ کے اندر تک جھانکنے کا ہنر رکھتا ہوں، آپ کے چہرے پر لکھی تحریروں کو بآسانی پڑھ سکتا ہوں، تو پھر یہ پردہ داری کیسی؟ ہاں، وہ مان گئی تھی کہ مقابل اس کے اندر جھانک کر اس کے دل میں پوشیدہ تحریروں کو پڑھنے کا ہنر رکھتا ہے۔ اس کی ایسی باتوں پر غزل کا حیران ہونا تو بنتا تھا، مگر وہ یہ نہ جان پائی کہ وہ تو اس کے بارے میں سب کچھ جانتے اسے دھوکہ دیتے اپنے ہنر کی دھاک بٹھا رہا ہے۔ یاد ہے آپ نے ایک بار خود ہی کہا تھا کہ میں ایک شریف مرد ہوں، تو پھر اب ایک بار اس شریف مرد کی دوستی بھی آزمائیں۔ دوستی میں کبھی دھوکہ نہیں دوں گا، آپ کے سارے دکھ سکھ بانٹ لوں گا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، پھر بات کریں گے، اکتاہٹ بھرے انداز میں کہتے آنکھیں موند کر کروٹ بدل گئی۔ لیکن ابھی تو آپ کہہ رہی تھی کہ آپ… اس کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ اگلے ہی پل سلسلہ منقطع کر چکی تھی، جبکہ الیون شاہ ہاتھ میں پکڑا موبائل دیکھتا رہ گیا۔ کب تک یوں فرار؟ بس اب تھوڑا سا انتظار، آپ کو اس حد تک لے جاؤں گا کہ آپ کے پاس کوئی راہ نہیں بچے گی۔ آپ کو میرے لالا کی محبت کو پھر سے قبول کرتے اس محبت کا اظہار کرنا پڑے گا۔ ان سے نفرت کرنے کا جو مصنوعی چولہا آپ نے چڑھا رکھا ہے اسے اتار پھینکوں گا۔ دل میں ارادہ کیے وہ اپنا اگلا لائحہ عمل ترتیب دیتے سونے کی کوشش کرنے لگا۔